बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीज़ सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल, अपना रीड करना है हमने अपना ईद स्पेशल सेकंड डे स्पेशल नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आज कमेंट्स लास्ट पे देखेंगे। मेरे ना पेन बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, तो अभी पहले एपिसोड ये नावल पढ़ लें जितना पढ़ा जाता है, कमेंट्स फिर देखेंगे। मेरे पता नहीं बैक पे ना मसल पुल हो गया तो वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो आए नावल स्टार्ट करते हैं। वो जैसे लिफ्ट में घुसी इसी वक्त ऊंचे लंबे तवाना वजी चेहरे वाले को ब्लैक टू पीस में देखकर पजल सी हो गई। लिफ्ट बंद हो चुकी थी मगर इस शख्स का अंदर अपने साथ होना गरां ही गुजरा। आपको तमीज़ नहीं है जब मैं लिफ्ट में जा रही हूँ तो आप क्यों आए? पिंक प्रिंटेड जॉर्जेट की शलवार और दुपट्टे, इस पर प्लेन डिज़ाइनिंग वाली शर्ट में लाइट से मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाई इतनी दिलकश लग रही थी कि शहराम हैदर मबहूत ज़दा सा कई लम्हे से देखता रहा। मिस्टर, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अपना जवाब ना पाकर वो तो इस शख्स की इतनी दीदा दलेरी से देखने पर मुश्तिल हो गई। वो मुबहम सा मुस्कुरा दिया। ये लिफ्ट आपकी अपनी ज़ाती मलकियत नहीं है, इसे सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लड़की के पहले से अंदर मौजूद होने पर आपको रुकना चाहिए था। वो तो तना कि कई लिफ्ट के बटन पर हाथ मारने लगी मगर शहराम ने इसका नाजुक मरमरी बायां हाथ पकड़ लिया तो वापस से बाहर ही हो गई। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। वहशत सदा से इसकी गहरी आंखों में आंखें डाल के वार्निंग देने लगी मगर शहराम हैदर ने इस लम्हे खुद को किसी भी हरकत से बाज ही रखा। मगर दांत पीस के अंदर के इश्तियाल और गुस्से को दबाने की भरपूर कोशिश की थी। लिफ्ट रुक चुकी थी और वो इसे धक्का देती तेजी से निकल गई। वो अपने बिगड़े मूड को संभालता इसी फ्लोर ही जाने लगा। आज इसे अपने नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने थे, इसके लिए वो सिकंदर अहमद से मिलने के ऑफिस चला है। अंदर कहिए शहराम हैदर आए। वो रिसेप्शन पर रुककर पीए से मुखातिब हुआ। वो फ़ौरन ही हुक्म की तामील के लिए अंदर चला गया। कुछ लम्हों बाद वो इसे अपनी हमराही में अंदर ही ले गया मगर वहाँ इस परी पैकर और मगरूर हसीना को देखकर वो हैरान रह गया जो जाने सिकंदर हसन से किन बातों में बहस कर रही थी। हाउ आर यू मिस्टर शहराम? सिकंदर, मैं काफ़ी देर से आपका वेट कर रहा था। सिकंदर अहमद ने इसे देखते खुश दिली से इस्तकबाल किया। वो इसी वक्त घूमी मगर इसकी तेवरी पर बल पड़ गया क्योंकि कुछ देर पहले वही मौजूद गुफ्तगू था। जी वो ज़रा लिफ्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। शहराम ने ज़रा तंज के साथ जताया मगर वो शर्मिंदा ज़रा न थी बल्कि रिवॉल्विंग चेयर पर जाकर बैठ गई। ओ, आज फिर लिफ्ट फंस गई थी क्या? वो चौंके। काश फंसी जाती तो अच्छा था, शहराम ने मानी के अंदाज में कहा और एक चढ़ती निगाह इस पर ज़रूर डाली जो इसे खून ख्वार निगाहों से घूर रही थी। मैं आज मैकेनिक को बुलवाता हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या? देखिए सिकंदर अहमद साहब, बाज़ चीज़ों को लाइन खुद ब खुद लाइन पर आ जाती हैं। इसने तमस्कराना अंदाज में ज़ुमानी बात की तो वो सुलग के रह गई मगर पापा का मेहमान था, मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ा। ज़रा जल्दी पेपर्स ले आइए, मुझे कहीं और भी जाना है। सॉरी मिस्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको नहीं देंगे। वो एकदम ही बोलती रिवॉल्विंग चेयर से खड़ी होगी। शहराम हैदर सिकंदर अहमद ने हैरानगी से देखा। हुस्ना बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? सिकंदर अहमद तो घबराई गए। सॉरी, मुझे जल्दी है, मैं फिर आऊँगा। लगता है आपने इनसे डिस्कस नहीं किया शायद, वो तेज़ लहजे में बोला। शहराम, ये मेरी बेटी है हुस्ना, आजकल ये ऑफिस आ रही है ना। वो परेशान भी हुए। अच्छी बात है, आ रही है तो। एक भरपूर और गहरी निगाह हुस्ना के नाजुक सरापे पर डाली तो वो दांत पीसने लगी जो पापा का भी लिहाज नहीं कर रहा था। ओके, फिर आऊँगा और फिर मिलूंगा। वैसे सिकंदर साहब, लिफ्ट तो आप अब बिल्कुल ठीक ही ना करवाइए तो बेहतर है। हो सकता है ये लिफ्ट ही हमें लिफ्ट करवाने लगे और फिर फंसे ही ना। वो मुस्कुराता हुआ हुस्ना को इतना जहर लग रहा था कि वो दिल कर रहा था गोली से उड़ा दे। इसी बेबाकाना निगाहों को रोक ही नहीं रहा था। वो सिकंदर अहमद से हाथ मिला के जा चुका था। पापा, मैं आपको बता रही हूँ, ये शख्स मुझे ज़रा ठीक नहीं लग रहा। वो इनके करीब आके बैठी जो गहरी सोच में गर्क थे। बेटा, तुम शहराम को नहीं जानती हो, पिछले 5 साल से वो मेरे साथ है। अच्छा बिजनेस मैन है। वो तारीफ़ के बिना रह सके, लेकिन ये आदमी अच्छा नहीं है। आप इसके साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो तो बजीद होगी किसी तरह भी सिकंदर अहमद को शहराम की गैदरिंग से बचा ले। कुछ देर पहले कितनी बेहुदा बकवास करके गया था। शहराम तो पहली नज़र तो ही फिदा हो गया। जिस दिन से वो हुस्ना सिकंदर से मिला था वो मुसलसल इसे सोचा जा रहा था। एक लम्हे को भी वो इसे न भुला पाया। इसका तीखा अखड़ और मगरूराना अंदाज, इस पर वो नर्म और नाजुक सी सफ़ेद चमकती हुई शहाबी रंगत, खूबसूरत फसूखेज़ आँखें, सितवा नाक, बारीक गुलाब की पंखड़ी की तरह इसके गुलाबी होंठ, हुस्न और राई में वो यकता ही थी। शहराम हैदर को लग रहा था कि अब इसकी जैसे तलाश ख़त्म हो गई। न जाने क्यों वो इसकी तरफ मतवज्जा हो गया था। शायद इसका पुरएतमाद अंदाज ही नुमाया बना रहा था इसे। शहराम बेटा, आज क्या उठने का इरादा नहीं है? सबीहा बेगम दस्तक देकर इसके कमरे में चली हैं। वो अपनी सोचों से बाहर आया। आज तुम पहले रोज़ इतनी देर तक सोए हो, वरना तुम तो सवेरे उठने वाले बंदे हो। इन्होंने अपने खूबरू लंबे चौड़े बेटे के मुस्कुराते चेहरे को प्यार भरी निगाहों से देखा। वो बस रात को कुछ ईमेल्स थी, वो चेक करना ज़रूरी था। नींद देर से आई। वो इन्हें वजह क्या बताता कि वो तो इस परी पैकर कोई रात भर सोचता रहा था। मुझे तो खुद पर रश्क आता है कि मेरा बेटा इतना जिम्मेदार और संजीदा के वक्त से पहले बड़ा बन गया, वरना मुझे तो बिखरने में ज़रा देर ना लगे। इनका लहजा भीग गया। उफ़ अम्मी, आप फ़ौरन रोने लगती हैं। इसने इनके सर से हाथ थामे।
کیا کروں، تمہارے ڈیڈی کو یاد دل سے جاتی نہیں اور جانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہماری عزیز ترین ہستی تھے۔ امی میری پوری کوشش ہے کہ میں ڈیڈی بھی کی طرح اپنی ساری ذمہ داریاں نبھاؤں۔ وہ خود اسی کوشش میں رہتا تھا کہ اس کے بہن بھائی کو بھی ڈیڈی کی کمی محسوس نہ ہو۔ سارا اپنے ڈیڈی کا بزنس سنبھال تو لیا، بلکہ 5 سال کے عرصے میں تم نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج تم کامیاب بزنس مین کی طرح لسٹ میں ہو۔ وہ مسکرا کے بولی۔ شہرام نے انہیں اپنے شانے سے لگا لیا۔ اور سنو، کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالو۔ دیکھو بیٹا، ہما اپنی لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے اپنے دیور کی بیٹی کا ذکر جو ان کے ساتھ ہی تو اوپر والے پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ امی میں نے ہما اور شیزا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ ناگواری سے گوا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، مس کال چیک کرنے لگا۔ بیٹا نگار کو بہت فکر ہے اپنی بیٹیوں کی۔ امی ایک بات کہوں، اگر آپ کا اعتراض نہ ہو تو؟ قدر توقف کے بعد نگاہ نیچی کیے وہ گوا صبیحہ بیگم نے سوالی انداز میں نگاہ اٹھائی۔ ہاں کہو، مجھے کیوں اعتراض ہوگا بیٹا؟ میرے نزدیک تمہاری پسند زیادہ اہمیت رکھتی کیونکہ زندگی تم نے گزارنی، وہ جیسے سمجھ گئی تھی ہو وہ کیا کہنے والا ہے۔ میری پسند چلے گی؟ وہ ان کی رضامندی پاتے ہی بولا۔ ہر لمحے تو اب وہ اس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی اور اسے چھٹکارا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں نہیں، یقیناً میرے خوبرو بیٹے کی پسند بھی اس کی طرح ہی ہوگی۔ کون ہے وہ؟ وہ خوش ہو کر بولی اور اس کے سامنے آ کے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ سکندر صاحب ہے نا، ان کی بیٹی۔ سکندر صاحب کی بیٹی؟ لیکن میں تو جہاں تک جانتی ہوں ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گویا امی اسی سال ہی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے امریکہ سے آئی، آفس میں ملی تھی۔ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ انہوں نے جھٹ پوچھا۔ اب بھی تو صرف سکندر صاحب کے آفس میں ملاقات ہوئی، تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے بھی آفس پہنچنا لیٹ ہو گیا۔ آپ پلیز میرا بریک فاسٹ ریڈی کروا دیں۔ وہ کلاک پر نگاہ ڈال کے گھبرا گیا۔ 11 بج گئے تھے۔ وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھی کسی فائل پر الجھی ہوئی تھی۔ شہرام بارف کیسے سے دیکھ رہا تھا جو کاسنی پلین کاٹن کی شرٹ اور پرنٹڈ شلوار، دوپٹہ میں ملبوس لائٹ کلر کی لپسٹک لگائے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہی تھا۔ پاپا کو شاید دیر ہو جائے، آپ جا سکتے ہیں۔ حسنہ کو اس کی گہری نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ میں ویٹ کر سکتا ہوں؟ وہ مبہم سا مسکرایا۔ حسنہ نے بلیک پینٹ کوٹ میں اس ڈیشنگ پرسنالٹی کو تنقیدی انداز میں دیکھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بڑے صوفے پر خاصے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی کہ اس کی موجودگی سے۔ دیکھیے مسٹر، جب میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ یہ کانٹریکٹ کینسل تو کینسل ہے۔ وہ اس کی ہتھ دھرمی پر سرتا پا سلگ ہی رہی تھی جو اس کی موڈ کے متعلق پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ مس حسنہ، سکندر، لگتا ہے کسی نے میرے خلاف غلط ہی خبر دے دی ہے، جب ہی آپ مسلسل مجھ سے ضد باندھے ہوئے ہیں۔ وہ کرسٹل ٹیبل پر اپنے مردانہ مضبوط ہاتھ جما کے کھڑا ایک ایک لفظ بڑا جما کے بول رہا تھا۔ مجھے آپ کے متعلق خبریں جمع کرنے کا ایسا قطعی شوق نہیں۔ اسے تو اس دن لفٹ والی حرکت نہیں بھولی تھی جب ہی وہ اسے برا لگنے لگا تھا، لیکن مجھے آپ کے متعلق خبریں جمع کرنے کا شوق ہو گیا۔ لہجے میں رونت تھی۔ شٹ اپ! وہ دھاڑی غصے میں تو اب اور حسین لگتی ہے۔ کسی نے یہ بتایا آپ کو؟ وہ اس کے سراپے کو والہانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اوہ سوری شہرام، ادھر میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ اس وقت سکندر احمد گلاس ڈور کھولتے ہوئے اندر آئے تو وہ سنبھل کے، جبکہ حسنہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی نے کمپنی بہت اچھی دی، خاطر مدارت بھی اچھی کی ہے۔ طنزی اور چپتا ہوا انداز تھا۔ سکندر احمد نے اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حسنہ سے کانٹریکٹ کی فائل اشارے سے مانگی۔ ایکچولی سکندر صاحب، یہ ہمارا کانٹریکٹ 5 سال کا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ ارے میں تو آپ کا احسان مند ہوں کہ بس آگے کچھ نہیں۔ سائن کرنے کے بعد فائل اس نے انہیں دی اور کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ دانت پیس رہی تھی کہ شہرام کی کیفیت بھی نوٹ کر رہا تھا۔ اگر آپ کل بزی نہ ہو تو کل ڈنر میرے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن میرے گھر پر۔ وہ اچانک ہی بولا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امی حسنہ کو دیکھ لیں، مل لیں، پھر ہی وہ آگے بات بڑھانے کو کہے گا۔ اوکے، کیوں نہیں؟ سکندر احمد نے اس کی دعوت خوش دلی سے قبول کر لی۔ آپ اکیلے نہیں آئیے گا، انہیں بھی ضرور لائیے گا۔ پہلی بار اس طرح کا ڈنر اٹینڈ کر لیں گی کیونکہ امریکہ سے تو شاید 2 ماہ ہوئے جب واپس آئی ہیں۔ وہ حسنہ کو جتانے لگا کہ وہ اس کے متعلق ساری خبریں رکھتا ہے۔ مجھے ڈنر اٹینڈ کرنے کا ایسا کوئی شوق نہیں، حساب تو برابر کرنا ہی جانتی تھی۔ ایک بار کر کے دیکھ لیں، پھر شوق بھی ہو جائے گا۔ لہجہ خمار اور روانی خیز بنایا حسنہ کا تو دل یہ کر رہا تھا کہ اسے گولی سے اڑا دے۔ شہرام، آپ کل ہمارا ویٹ کیجیے گا، ہم 9 بجے پہنچ جائیں گے۔ سکندر احمد اس کے تو پہلے بڑے مشکور تھے، جس نے ان کے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سنبھالا تھا۔ پھر آرڈر کا کانٹریکٹ ملا تھا، اس میں بھی 50-50 کا اس نے ہی پارٹنر بنایا تھا۔ وہ اس کا احسان تو ساری زندگی نہیں اتار سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب باتیں حسنہ سے مخفی رکھی تھیں۔ چلو، ایک تو جڑے ابا جی لکو پال لیندے نا اپنی کڑیاں کو، بعد چو کڑیاں ہی تڑفدیاں رہندیاں بڑیاں۔ دوسرے دن وہ جانے سے انکاری تھی، مگر سکندر احمد کے زبردستی کرنے پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ چہرے پر دنیا جہاں کی بیزاری اور اکتاہٹ لیے وائٹ ایمبرائڈری والے کلف لگے کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس اس کی سرخ اور سفید رنگت دمک رہی تھی۔ پیروں میں نازک سی میچنگ سینڈل اس کے خوبصورت پاؤں میں سج رہی تھی، مگر گھر کے تمام افراد بھی وہاں موجود تھے، حسنہ وہاں موجود ہو کے بھی نہ موجود تھی۔ بھائی، یہ تو ہم سے بول ہی نہیں رہی۔ ماں ہم نے شہرام کے کان میں سرگوشی کی مسکرایا۔ سامنے والے بڑے صوفے پر وہ سکندر احمد کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر شہرام کی پرشوق نگاہیں اس کے ملکوتی حسن کو آنکھوں میں جذب کری تھی۔ تم خود بات کر لو، جاؤ اٹھو، وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ اور بیٹا، آپ کا نام کیا؟ صبیحہ بیگم کو وہ سرمہر لڑکی ایک دم ہی بھاگ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی جا کے بیٹھ گئی، جبکہ تقلید وہاں بھی گئی۔ ہما اور شیزا اس خوبصورت نکچڑی سی حسنہ کو گھور رہی تھی، اور نگار چچی وہ تو ویسے اپنی بیٹیوں سے زیادہ حسین لڑکی کو تو برداشت نہیں کرتی تھی۔
حسنہ سکندر اپنی مہین سی آواز میں بولی۔ سکندر بھائی، نام تو آپ نے اپنی بیٹی کا اسی کی طرح پیارا سا رکھا ہے۔ وہ کھلے دل سے تعریف ہی کر کے بیٹھی تھی جبکہ حسنہ چھینک کی۔ یہ نام اس کی ماں نے رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو یاد کرنے لگا جس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے اس دنیا سے انہیں چھوڑ گئی تھی۔ امی، میں انہیں اندر اپنے روم میں لے جاؤں؟ ماہم نے پوچھا۔ ماہم بیٹا پہلے ڈنر ہو جائے، اس کے بعد آپ انہیں کہیں بھی لے جائیے گا، یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہیں، شہرام نے کہا۔ حسنہ نے ناگواری سے دیکھا کتنا ڈھیٹ شخص واقع ہوا تھا جو اس کی بیزاری کو بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں صبیحہ بیگم نے ملازمہ سے کہہ کر ڈنر لگوایا۔ ڈنر میں بھی کافی اہتمام کیا گیا تھا۔ نگاہ چچی لب بھینچے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ حسنہ جو صرف برائے رام ہی کھا رہی تھی۔ انکل، لگتا ہے آپ کی بیٹی کی سمارٹنس کم کھانے پر ہی برقرار ہے۔ جاذب تو ویسے شوق طبیعت کا واقعہ ہوا تھا اور پھر چند لمحوں میں اجنبیوں سے بھی دوستی کر لیتا تھا۔ جی نہیں، میں اتنا ہی کھاتی ہوں، وہ تڑک کے بولی۔ ارے بیٹا کھایا کرو، کم کھاؤ گی تو آگے کیسے زندگی گزرے گی؟ ابھی تو تم اپنے پاپا کے گھر ہو، بعد میں سسرال بھی جانا ہوگا، وہاں ایسے کیسے چلے گا؟ صبیحہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں بریانی ڈالی۔ شہرام اسے بغور دیکھ رہا تھا اور امی کی بات پر تو کافی محظوظ ہوا۔ بدتمیز آوارہ، کیسے گھور رہا ہے؟ وہ پیچوتاپ کھا رہی تھی، شہرام کو دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ پھر ماہم سے اسے اپنے کمرے میں لے گئی، تصویریں وغیرہ دکھائیں۔ حسنہ کو ماہم پر حیرانگی تھی جو پہلی بار ہی اتنی فری ہو گئی تھی۔ جاذب نے بھی اپنی شوخی بھری باتوں سے اسے متاثر کر ہی دیا۔ آپ وعدہ کریں اگلی بار پھر آئیں گی؟ ماہم اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ سکندر احمد جانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، وہ مسکرانے لگے ان دونوں کی باتوں پر۔ اب آپ آنا، ٹھیک ہے؟ اس نے ماہم کے رخسار پر تھپکی دی۔ بھائی لے کے آئیں گے تو آؤں گی نا، اس نے منہ بسورا۔ آنٹی آپ آئیے گا، مجھے واقعی بہت اچھا لگے گا آپ سب سے مل کر۔ وہ چاہتے ہوئے آداب نبھانے لگی۔ صبیحہ بیگم نے گلے لگا کر پیار کیا۔ شہرام کی ہری نگاہوں سے اس نازک سراپے والی کو دیکھے گیا۔ ہما نے تو کئی بار شہرام کو نوٹ کیا، وہ حسنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہما نو اگ لگ گئی ہونی۔ شہرام، مجھے حسنہ پسند آئی ہے، بلکہ بہت پسند آئی ہے۔ دوسرے دن وہ رات کو جلد آفس سے آ گیا تو پسندیدگی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اخبار پھیلائے ان کا مطالعہ کرنے میں منہمک تھا۔ تم کہو تو میں سکندر بھائی سے بات کر لوں؟ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اس کے اخبار سائڈ پر رکھا اور حسنہ کو سوچنے لگا کیسے وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی، بھولے سے بھی تو نگاہ نہیں ڈال رہی تھی۔ دیکھیے امی، میں آپ کو پہلے اپنی پسند سے آگاہ کر چکا ہوں، اب اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح یہ سب اوکے کرواتی ہیں، کیونکہ آپ کل ملاحظہ کر ہی چکی ہیں کہ ان محترمہ کے ایکسپریشن، وہ انہیں ہر طرح سے تیار کر رہا تھا تاکہ وہ آگے جا کر بات سنبھال سکیں اور کسی بھی طرح سکندر احمد کو راضی کر لیں۔ تم سے تو بہت ہی خائف ہے، بلکہ تمہاری بات کا تو جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ خود انکار کر دے میرے پرپوزل سے۔ وہ سنجیدہ ہی ہو گیا کیونکہ حسنہ سے وہ اب دستبردار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب دل کا تعلق باندھ لیا جائے تو وہ اپنی زندگی کا ہمسفر بھی بنا کے رہے گا۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے، میں ایسا کرتی ہوں اسی ہفتے میں نگار اور جنید کو لے کر چلی جاتی ہوں۔ اچھا، جتنی جلدی تمہاری شادی ہو جائے گی، تم تو جانتے ہو نگار ہر وقت مجھ سے ہما کے لیے کہتی رہتی ہے۔ امی چچی جان سے کہیے گا کہ ہما اور شیزہ کی فکر نہ کریں، ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ وہ انہیں اطمینان دلانے لگا۔ اسی وقت نگار چلی آئی۔ شہرام خفیف سا ہو گیا جبکہ صبیحہ بیگم نے پہلو بدلا۔ آج بیٹا تم جلدی آ گئے؟ شہرام سے جب وہ بات کرتی تھی لہجے میں چاشنی اپنائی تھی گھل جاتی، وہ اس کا مطلب بھی سمجھتا تھا۔ جی وہ بس تھکن محسوس ہوئی تو آ گیا۔ اور آپ سنائیے خیریت ہے؟ اور چچا جان کا کام ٹھیک تو چل رہا ہے نا؟ اس نے بھی انداز میں بشاشتی ظاہر کی۔ کام تو ٹھیک ہی چل رہا ہے، رات دن ہما کی انہیں فکر ستا رہی ہے، وہ جلدی اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے۔ چچا جان ہما آپ بھی اپنے گھر کی ہی تو ہیں؟ جاذب نے ان کی بات اچکی لی اور وہیں چلایا۔ ارے میں اس کی شادی کی بات کر رہی ہوں، زبردستی تو نہیں، محبت اور ضد سے۔ دیکھیے گا اب آپ خود مجھ سے شادی کر۔ ہاں یہ مجھے لگتا ہے کوئی پیج مس ہو گیا۔ اچھا یار تو ایسے ہے کہ یہ بلا اس کا ایک پیج نہیں ہے، تو ابھی اس طرح ہے کہ میرے ورڈز پہ بلیو کریں، اور جو پیج نہیں ہے اب اس کو میں یہی بتا سکتی ہوں، میرے کسی پی ڈی ایف میں نہیں ملا، ایون کہ میں نے جا کے یوٹیوب پہ یہ تھا، یوٹیوب پہ نہیں میں نے کہاں سے چیک کیا ہے، میں نے پتہ نہیں کدھر سے چیک کیا جا، کوئی پی ڈی ایف نہیں مجھے ملا، لیکن میں نے اس کو چیک کیا ہے تو نا ابھی اس کو تو دیکھ لیتے ہیں، کہانی کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور پھر اپنے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ چچی اس کے ساتھ بات کر رہی ہیں تو وہ انہوں نے آگے سے ہنس کے ڈال دیے، مطلب کہ کیا نام تھا اس کا، شہرام اور جاذب دونوں چچی کی بات سن کر مسکرا دیے۔ تو دین اس کے بعد اب نیکسٹ سین سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو ابھی یہ حسنہ اور شہرام کا چل رہا ہے کہ جب شہرام کو حسنہ کو اس کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا نا، شہرام نے رشتہ بھیجا گھر پہ حسنہ کے، ٹھیک ہے، تو اب جب اس کو رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو حسنہ کہہ رہی کہ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اب آگے ہیں جی بیک ٹو ناول۔ زبردستی تو نہیں، محبت اور ضد ہے، دیکھیے گا اب آپ خود مجھ سے شادی کا کہیں گی، میں اس وقت کا انتظار کروں گا۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، حسنہ کا چہرہ تو غصے سے لال انگارا ہی ہو گیا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، مجھے اپنے جذبوں پر اپنی محبت پر یقین ہے، ایک دن آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی، لیکن میں آپ کی طرح مس بیہیو نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو اپنا لوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ اس کا بازو دبوچ کے باور کروا رہا تھا۔ اپنے مضبوط اور اٹل ارادوں کے ساتھ حسنہ نے سراسیمگی سے اس کی دیوانگی کو دیکھا، پھر وہ رکا نہیں، دھپ دھپ کرتا چلا گیا اور شہرام کی قدموں کی دھمک اس کے دل پر جیسے پڑنے لگی۔ ارے ہونے تو ہی
کیا وہ چلا کہ شہرام؟ اتنے میں سکندر احمد چلے آئے۔ اچھا مجھے لگتا ہے ادھر رشتے دار کار کی طرح، تو پھر وہ جواب طلبی کر رہا ہے کہ بھائی باجی سوری حسنہ عدت باجی نہیں کہ تم نے کیوں انکار کیا؟ تو پھر اب وہ تو باری ہوئی جا رہی ہے، اپنے آپ تو باہر ہو رہی، تو کوئی نہیں اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ان کا۔ پاپا یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اسے پاپا، یہ بہت برا آدمی ہے، ہم دونوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ زیانی سی ہو گئی، پھر خود پر قابو نہ رکھ سکے، ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگے۔ وہ بھی مجبور تھے، کیا کریں، بیٹی ضد باندھے ہوئے تھی، لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ اب زندگی شاید ان کے ساتھ وفا نہ کرے۔ دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ حسنہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سکندر احمد کو بے حد افسوس تھا شہرام کے پرپوزل کو منع کرنے کے بعد، لیکن اب وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں معمول کے مطابق روزی آفس چلے جاتے، وہاں پر بس کام ہی کی گفتگو ہوتی تھی، اور وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تو چونک کر دیکھنے لگے، سامنے قاسم ہمدانی کو دیکھ کر وہ گڑبڑائی گئے۔ 4 ماہ کی مدت کے بعد وہ یوں روبرو تھے۔ ہاؤ آر یو سکندر، کیسے ہو؟ انہوں نے گرمجوشی سے ان سے ہاتھ ملایا، مگر سکندر احمد کچھ محتاط انداز میں ان سے ملتے تھے۔ بس ٹھیک ٹھاک، تم تو اچانک ہی آ گئے۔ انہوں نے انٹرکام ریسیور کان سے لگایا اور کچھ ریفریشمنٹ کا آرڈر کیا۔ سوچا کہ اچانک سے آ کر تمہیں دوبارہ یاد دہانی کروا دوں کہ میں نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا تھا تمہاری بیٹی کے لیے۔ پھر کیا سوچا؟ وہ جھٹ اپنے آنے کا مقصد بیان کر گیا۔ سکندر احمد نے گہری سانس بھری۔ ایک تو ان کے بیٹے کی ریپوٹیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی، اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو وہ شہرام جیسے مستقل مزاج بندے کو تو دے سکتے تھے، مگر ان کے عیاش بیٹے کو نہیں۔ سوری یار، میری بیٹی کو شہرام حیدر اچھا لگا، پھر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی خوب ہے، اس لیے دونوں نے کچھ دن پہلے منگنی کر دی ہے میں نے۔ واٹ سکندر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہرام حیدر سے کر دی؟ ارے میرا نبیل بھی اس سے کم تو نہیں ہے۔ وہ تو سن کر پاگل ہی ہو گئے۔ سکندر احمد کا خود حواس باختہ سے تھے، انہیں یہی جھوٹ مناسب بھی لگا، مگر اتنے میں ریفریشمنٹ کی ٹرالی اندر آئی، پیچھے پیچھے شہرام حیدر بھی تھا، بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس دیکھنے کی چیز لگ رہا تھا۔ لو شہرام بھی آ گیا، کم آن بیٹا۔ وہ ایک دم ہی سے اتنے بے تکلف انداز میں مخاطب ہوتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ واٹ ربش سکندر، میں نے اپنے بیٹے کا پرپوزل پہلے دیا تھا، لیکن یہ بات پسند کی ہے، میری بیٹی نے شہرام کا نام لیا تو میں انکار نہ کر سکا۔ پھر شہرام اور حسنہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، اتنا مشکل لگ رہا تھا انہیں جھوٹ بولنا۔ شہرام لمحے سے بیٹھا تھا، وہ سکندر احمد کا گھبرایا ہوا انداز بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ قاسم ہمدانی کے بیٹے کی شہرت کچھ اچھی نہ تھی۔ میں نے تم سے پارٹنرشپ اسی لیے کی تھی کہ میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی پسند آ گئی تھی۔ میں آج ہی اپنے شیئرز نکال لوں گا تمہاری کمپنی سے۔ قاسم تم بات تو سنو۔ وہ انہیں روکنے لگے جو انتہائی غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اب بات ہی ختم ہو گیا، وہ تیری سے نکلے تھے۔ اندر آئی حسنہ تو بری طرح ہل گئی۔ ان کی زوردار ٹکر سے لائٹ پرپل کاٹن کے جدید تراش خراش کے لباس میں نرم نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ پاپا قاسم انکل اتنے غصے میں کیوں گئے؟ وہ شہرام کی موجودگی شاید محسوس نہ کر پائی تھی، ان سے مخاطب تھی۔ ہاں وہ ایسے، تم چلو چائے بناؤ شہرام اور مجھے دو۔ وہ چہرے سے اپنے پسینے کو ٹشو سے جذب کرتے ہوئے سے حکم دینے لگے۔ حسنہ نے شہرام کی مسکراتی صورت پر قہر برساتی نگاہ کی۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ سکندر احمد سنگل صوفے پر ڈھیر سے ہو گئے۔ شہرام بھی فکر مندی سے ان کے قریب آیا۔ دیکھیے پاپا کو کیا ہوا؟ وہ رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، انہیں چیک اپ کی ضرورت ہے، میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دینے لگا، کیونکہ سکندر احمد کی طبیعت کے بارے میں بھی تو وہ جانتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ہاسپٹل لے جا رہا تھا۔ سکندر احمد کو اٹیک ہوا تھا، ان کے دل کے وال سکڑ گئے تھے، ایسے میں بائی پاس بھی مشکل ہی تھا۔ حسنہ نے تو رو کے حشر کر لیا تھا۔ شہرام سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ دیکھیے حسنہ، روئیے نہیں، دعا کریں آپ۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا تو مسلسل سوسو کر رہی تھی۔ اس وقت وہ سارا غصہ اور کرفل بھول گئی تھی۔ پاپا کی بیماری کا آپ کو پتہ تھا؟ مجھے تو بہت کچھ پتہ تھا اور ہے، لیکن آپ ہی بے خبر ہیں۔ اس نے لہجے میں ہلکی سی طنز کی، امیزی سموئی۔ حسنہ کھجل سی ہوگی کہ وہ بیٹی ہونے کے اس کی بیماری سے لا علم تھی، اور یہ شخص صرف ان کا بزنس پارٹنر تھا، سب خبر رکھتا تھا۔ پلیز آپ اس وقت گھر چلی جائیے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ اگر جائیں گے تو آپ جس دن سے آپ نے پرپوزل بھیجا اس دن سے پاپا ڈسٹرب ہیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ وہ اسے الزام دینے لگی۔ شہرام افسردہ سی نگاہ ڈال کے رہ گیا۔ اگر آپ کو اپنے پاپا کا اتنا ہی خیال تھا تو پرپوزل ریجیکٹ کیوں کیا؟ وہ بھی جواب طلبی پر اتر آئے۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، سنا آپ نے؟ وہ چیخی۔ آہستہ بولیے، ہاسپٹل ہے یہ کوئی آپ کا بیڈ روم نہیں۔ وہ بھی تیز ہو گیا۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا تو دونوں ہی الرٹ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر اب کیسی طبیعت ان کی کنڈیشن؟ شہرام نے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اندر وہ آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن مسٹر صرف چند منٹ کے لیے، کیونکہ پیشنٹ کی ضد ہے کہ آپ سے ملنا ہے انہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر دوبارہ اندر چلا گیا۔ میں پاپا سے ملوں گی، وہ بھی بضد ہو گئی۔ سنا آپ نے، مجھے بلایا، آپ یہاں بیٹھیے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ شہرام اندر چلا گیا۔ سکندر احمد بالکل نحیف سی حالت میں پڑے تھے۔ کیسے ہیں اب آپ؟ شہرام نے ان کا سر ہاتھ تھاما۔ شہرام مجھے پتہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، ڈاکٹرز بس تسلیاں دیں گے، لیکن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ رک کے بول رہے تھے۔ ایسے نہ کہیے سر، شہرام میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے تنہا نہیں چھوڑنا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا، لیکن اسے وقت دینا، ایک دن تمہارے پاس لوٹ کے آئے گی۔ اٹک کے وہ اپنی ساری بات کہہ چکے تھے۔ شہرام متحوش سا رہ گیا۔ وہ آگے کیا بولتا؟ جب تک سکندر احمد ہاسپٹل میں وہ حسنہ کو نہیں آنے دیتا تھا، بلکہ خود ہی ان کے پاس تھا۔ اس دن حسنہ اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ اسپاٹ سے لہجے میں بولی۔ شہرام لاؤنج میں بیٹھا
اخبار پڑھ رہا تھا۔ صبح آفس جانے سے پہلے وہ یہاں کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ اخبار سائڈ پر کہ اس کے تیکھے چتون پر غور دیکھے۔ میں جب مناسب سمجھوں گا آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گا، لیکن اب بھی نہیں، کیونکہ سکندر انکل نے مجھے تاکید کیا کہ آپ کو ہاسپٹل نہ آنے دوں۔ سمجھیے آپ، ایک لفظ جتاتا ہوا حسنہ کو اس لمحے اتنا مختلف لگا۔ اس انداز میں اعتماد تو اس طرح تھا کہ اول روز کی طرح تھا، اور اس کے انکار سے اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے جانے سے روکنے والے؟ وہ تنکی گئی۔ سنا نہیں سکندر انکل سے قاسم ہمدانی سے کیا کہا تھا؟ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پایا کہ اس کا سیل بیپ دینے لگا۔ جھٹ کان سے لگا۔ جون تو ناک کھول ملی، وہ تو چکرا کے رہ گیا۔ حسنہ نے بھی اسے بغور دیکھا۔ واٹ؟ کب؟ کیسے؟ میں آتا ہوں۔ وہ موبائل آف کر کے وہ پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ کیا ہوا بتائیے؟ پاپا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں اب بھی آتا ہوں، آپ گھر میں ہی رہیے گا۔ وہ تیزی سے نکل گیا، مگر حسنہ کی چھٹی حصے سے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں بھی چلوں گی، ضرور کوئی بات ہے۔ وہ ضدی تو ویسے بھی تھی، وہاں جا کر حسنہ تو پھر سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سکندر احمد کی حالت انتہائی خراب تھی۔ پلیز سنبھالیے حسنہ خود کو۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ ایسے میں شہرام نے بڑی مشکل سے گھر لایا۔ اس کے گھر سے سارے لوگ ہی سکندر احمد کے بنگلے پر جمع ہو گئے تھے۔ حسنہ مسلسل رو رہی تھی کہ صبیحہ بیگم نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ حسنہ آنکھیں کھولو بیٹا، تمہارے پاپا کو ہوش آ گیا، وہ بلا رہے ہیں تمہیں۔ کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ صبیحہ بیگم کی گود میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اتنا بھیانک خواب جھرجھریلی۔ آنٹی پاپا کہاں ہیں؟ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح ہو رہی تھی۔ شہرام نے آگے بڑھ کر تھاما اور اسے اندر لے گیا۔ پاپا پاپا آپ! وہ روتے ہوئے بے قابو ہونے لگی۔ شہرام نے اس کا ابھی تک بازو تھا پکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے دور سے دیکھنے کی اجازت دی۔ پھر سکندر احمد موت کو شکست دے کر آ گئے، اور اسے اڑے وقتوں میں ہمیشہ شہرام ان کا بازو بنا تھا، ورنہ تو وقت پڑنے پر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ شخص جسے ان کی بیٹی نے ہمیشہ تضحیک کا نشانہ بنایا، وہ جو اب بھی ذرا سی ناگواری اتنی ظاہر کرتا تھا۔ سکندر احمد کا بائی پاس کامیاب ہوا۔ 20 دن بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ حسنہ تو انہیں بیڈ سے پاؤں تک اتارنے نہیں دیتی تھی۔ شہرام کا روز چکر لگتا تھا۔ حسنہ نے اب اس سے کوئی بھی طنزیہ بات یا تلخ کلامی کرنی چھوڑ دی تھی۔ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، اور جب سے پاپا نے یہ بتایا تھا کہ شہرام ہی واحد ہستی ہے جب اس نے انہیں سہارا دیا تھا، وہ تو اس شخص کی اعلیٰ ظرفی پر حیران تھی، جس کے انداز میں ذرا بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ ایک وجیح پرسنالٹی کا مالک تھا۔ لڑکیاں اس پر یقیناً جان چھڑکتی ہوں گی، لیکن ایک یہ دیوانہ تھا اس کے لیے، اور وہ صد مہری نفرت کی چادر خود پر ڈالے ہوئے تھی۔ لیکن اب تو ندامت شرمندگی نے بھی اس کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ بیٹا کب سے شہرام آیا بیٹا؟ آپ نے چائے تک کا نہیں پوچھا؟ سکندر احمد کو اس کے یوں ہی اطمینان سے بیٹھے رہنے پر ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ تھینکس انکل، وہ مجھے تو آپ سے ملنا تھا۔ شہرام نے جان بوجھ کر حسنہ کو جتایا، جو خفیف سی ہوگی، اب تو اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ شہرام کافی دیر تک بیٹھا رہا، چائے حسنہ نے ملازم سے اندر بھجوا دی اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو یہ ہونے لگا تھا کہ اگر شہرام آفس میں آتا تو وہ اسے ناگواری اور خود کا اظہار نہیں کرتی تھی، بلکہ فوراً اس کی خاطر مدارت پر لگ جاتی۔ وہ خود بھی نوٹ کرتا تھا حسنہ کا رویہ بدل گیا تھا۔ پاپا تو ابھی آفس نہیں آئیں گے، اگر آپ کچھ وقت یہاں دے دیا کریں۔ وہ ایسی گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھا کے گویا ہوئی جو جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ کوشش کروں گا، سنجیدہ سے لہجے میں وہ گویا ہوا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ ایک تو بات ایسی تھی، پھر شرم و جھجک بھی مانے تھی۔ کیسے وہ اظہار کرے، لیکن وہ شہرام کو اگنور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اب میں دوسرے روم میں آئی تو دنیا جہان دی ساری بائکاں تو اج ہی لنگنیاں، باہروں ٹریفک جڑی بھی ہے نا۔ جی کہیے۔ وہ مڑا سوالیہ انداز میں اس کا جائزہ لیا، جو بلو کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس اپنے سادہ سے حسن کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس کے دل میں اتر گئی۔ وارفت کی اس کی آنکھوں میں اب بھی تھی۔ آپ اپنی فیملی کو لے کر کسی دن ڈنر پر آئیے نا۔ شہرام کے مبہم سا تبسم ہونٹوں پر رنگ گیا۔ کس لیے؟ جی وہ ایسے ہی۔ وہ تو اس کے سوال کرنے پر گڑبڑائے گی۔ ایسے ہی تو میں بالکل اپنی فیملی کو نہیں لا سکتا۔ اگر آپ وجہ بتانا پسند کریں تو ضرور سوچوں گا۔ وہ حسنہ کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی اس لمحے اتنی بے بس لگ رہی تھی کہ ماتھے پر نمی بھی واضح تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان بھی تو ساتھ نہیں دے رہی تھی اس لمبے چوڑے وجیح پرسنالٹی کے شخص کے آگے؟ میرے خیال میں آپ پہلے الفاظ ترتیب دے لیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ پھر رکا ہی نہیں جانے لگا۔ حسنہ تو ہراساں سی ہوگی۔ پلیز رکیے تو۔ لب پھینچ کے رہ گئی، حالانکہ اتنے فاسٹ کنٹری سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آئی تھی، اسے ایسے بات کی تو کی نہیں جا رہی تھی۔ اپنی روایت کا بھی تو اسے پاس تھا۔ مس حسنہ، میرے خیال میں آپ سے کچھ کہا نہیں جائے گا، اس لیے ٹائم ضائع کر رہی ہیں، اور میرا بھی کروا رہی ہیں۔ مجھے بہت جلدی ہے۔ اگر کچھ چیزیں ایسی کی ہوتی ہیں کہ اگر وہ آپ کو ایک دم سے مل جائے تو انتظار بیکار ہے، اور اس لیے میری میٹنگ ہے، کل ملاقات ہوگی۔ معنی کھیری سے کہتا وہ اس پر گہری نگاہ ڈالتا وقت مسکرانے لگا، کیونکہ حسنہ کی تمہید پر وہ سب سمجھ گیا تھا۔ اسے امی کو دوبارہ اپنا پرپوزل دے کر بھیجنا تھا۔ بھابھی سوچ لیں، پچھلی بار تو اس لڑکی نے انکار کر دیا تھا۔ نگار کے چچی کو تو سن کے غصہ آیا کہ شہرام کا پرپوزل ایک بار پھر حسنہ کے لیے جا رہا تھا، ورنہ تو وہ پکی آس لگا کے بیٹھی تھی کہ شہرام سے ہی ہما کے لیے بات کریں گی۔ چچی جان، ہما کے لیے بھی ایک زبردست پرپوزل ہے۔ میرے دوست کا بڑا بھائی ہے اور پھر اچھا خاصا بزنس مین ہے۔ شہرام اپنی شرٹ کے کاف کے بٹن لگاتا ہوا آیا۔ نگار چچی تو منہ بنانے لگی۔ بھائی پہلے ہما آپی کی شادی ہونی چاہیے۔ جازب بھی تیار کھڑا تھا، سارے ہی جا رہے تھے، کیونکہ شہرام نے سکندر احمد کو بھی فون کر کے نہیں بتایا تھا، وہ سب لوگوں کے ساتھ ہی آ رہا تھا۔
ارے اتنی جلدی بھی کیا، پہلے لڑکے کو تو دیکھ لوں. میں نے دیکھ لیا، جنید احمد نے کہا، کیونکہ انہیں شہرام پہلے ملوا چکا تھا. نگار چچی پھر آگے سے کچھ نہیں بولی. 9 بجے وہ سب اچانک ہی پہنچے تھے. حسنہ تو حیران رہ گئی. وہ سارے سے پلین کاٹن کے اورنج کپڑوں میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. ارے آپ تو سکتے میں آ گئی ہیں، جاسم نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو اس کا سکتا ٹوٹا. حسنہ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی. سکندر احمد بھی آ گئے تھے. ماہم نے ڈھیروں پھول، کنگن اور گجرے حسنہ کو دیے. ارے بھائی یہ سب کیوں؟ حسنہ کو سب کے سامنے شرم بھی آنے لگی، کیونکہ ماہم نے پہنایا نہ شروع کر دیا تھا. کدھر گیا؟ شہرام نے مسکراتی اور ستائشی نگاہ ضرور ڈالی. دونوں کی نگاہوں کا تصادم بھی ہوا. ہما اور شیزہ تو اندر ہی اندر جل رہی تھیں. سکندر بھائی، ہم اپنے شہرام کا رشتہ حسنہ بیٹی کے لیے لائے ہیں. صبیحہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھا کے فوراً ہی کہہ دیا. وہ تو شرم سے نگاہ تک نہیں اٹھا رہی تھی. شہرام سامنے سنگل صوفے پر بیٹھا اس کا روپ آنکھوں میں جذب کر رہا تھا. جو گجرے اور کنگن پہنے سادہ سراپے میں بھی اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی. حسنہ بیٹی انکار تو نہیں ہے؟ ڈائریکٹ انہوں نے اسی سے پوچھا جو نفی میں سر لاگی. وہ تو اس پر حیران تھی کہ شہرام کل کی اس کی بات کو سمجھ کیا تھا. پھر بھی بھائی صاحب، حسنہ اچھی طرح سوچ لیں، ہمیں جلدی نہیں ہے. نگار چچی کے تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑنے لگے. کتنی جلدی حیران کن رضامندی. قطعی نہیں، سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی دیکھے بھالے ہیں. میں مزید حسنہ بھابی بعد میں دیکھ لیں گی. جاذب نے مانی کھیری سے سرگوشی کی. وہ چھینپتی ہوئی سب کے درمیان سے اٹھ گئی. پھر اس وقت ڈنر کا ٹائم تھا. کچن میں چلی آئی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے. وہ لسٹ تیار کرنے لگی. بی بی صاحبہ، اتنی جلدی تو کچھ بھی نہیں بن سکتا. فرزانہ کو ویسے اتنا کام اور مہمان دیکھ کر سستی سی آنے لگی تھی، اور پھر اس کے بچے بھی چھوٹے تھے. عموماً 9 بجے تک وہ کام ختم کر کے چلی جاتی تھی. کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی ہے نا. کاغذ اور پین کو کاؤنٹر پر دراز کھولی اور اسے اندر رکھا. کیا کر رہی ہیں آپ؟ ماہم اسے ڈھونڈتی بھی چلی. کچھ نہیں، تم اندر بیٹھو جا کے. میں یہاں کہاں آ گئی ہوں؟ ارے بھابی، یہ لڑکی ابھی سے بھابی نہیں. حسنہ چھینپ کی. ابھی سے تو عادت پڑے گی. ماہم نے اس کے خوبصورت سے گجرے پہنے ہاتھوں کو تھاما. حسنہ نے پھر اسے زبردستی انڈر ڈرائنگ روم میں بھیجا. کھانا اس نے باہر سے منگوایا تھا. اتنے کم وقت میں بھی اس نے کافی اہتمام کر لیا. ماہم تو اس کے ساتھ ہی لگی بھی تھی، جبکہ حسنہ ہما اور شیزہ کا رخر انداز محسوس کر چکی تھی. بھائی صاحب، ہمیں اس مہینے کے آخر کی تاریخ دے دیں. صبیحہ بیگم نے اچانک یہ بھی کہہ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے. دیکھیے ابھی تو میں خود بیماری سے اٹھا. اتنی جلدی تیاری کیا کرنی ہے؟ ہمیں صرف حسنہ چاہیے بس. انہوں نے اس سے آگے ان کی سنی نہیں تھی. حسنہ ڈائننگ روم سے سارے برتن اٹھوا رہی تھی جب شہرام بھی وہیں آ گیا. کہیے سرپرائز اچھا لگا یا نہیں؟ سر جھکا کے اس کے قریب سرگوشی کی. جی. وہ تو چٹپٹائی گئی. ایک بات کہوں، شرماتی بھی آپ اور حسین لگتی ہیں. وہ بلا جھجک اس کی تعریف کرنے لگا. شرم و حیا میں اس کا چہرہ لال ہو گیا تو وہ جانے لگی. زندگی میں جب خوشیاں آتی ہیں تو پچھلی تمام تلخ باتیں پس پردہ چلی جاتی ہیں، اور وہ اتنی خوش تو پہلے کبھی نہ تھی. جتنے دن قریب آ رہے تھے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی. آفس جانا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا. پھر سکندر احمد بھی اب ٹھیک تھے. آخر شادی کا دن آ گیا. بلڈ ریڈ لہنگے میں زردار سے آنچل سر پر اوڑھے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی. شہرام کی بھی شیروانی میں شہزادوں کی آن بان لیے بیٹھا تھا. اس نے آخر حسنہ کو اپنی سچی محبت سے جیت ہی لیا تھا. کہیے حسنہ، شہرام دل کی حالت کیا ہے؟ سرگوشی میں پوچھا. وہ تو شرما کے اور سمٹ گئی. دائیں بائیں ماہم، جاذب اور تمام لوگ موجود تھے. ارے شہرام، اتنی بھی بے صبری کیا ہے؟ آخر کو حسنہ گھر ہی لے جانا ہے. ہما بھی اسٹیج پر چلی آئی تو وہ تو جھینپ گیا. اچھا ذرا ہٹو یہاں سے، مجھے بھی اپنی تصویریں بنوانے دو. اس نے شہرام کو اٹھایا. ہما بھی بھائی دلہا ہے، انہیں بیٹھا رہنے دے. جاذب کی اس کی دماغی حالت پر جیسے شبہ ہی ہونے لگا. شہرام بیچارہ ایک لفظ کہے بغیر ہٹ گیا، بلکہ وہ دوستوں میں چلا گیا. اسٹیج پر حسنہ کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی اپنا فوٹو سیشن کروا رہی تھی. شہرام کو دیکھو کیسا دوگلا، بچپن سے مجھ سے منسوب تھا اور تمہیں دیکھ کر اس نے بچپن کا رشتہ توڑ دیا. ہما نے حسنہ کا دل خراب کرنے کے لیے نیا پینترا اپنایا. حسنہ نے چونک کر آنچل کو اپنے دائیں ہاتھ سے سرکا کے اسے بات اور لہجے پر غور کیا. میں تو تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ شہرام کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا. اتنی لڑکیوں کو یہ پیچھے لگا ہے مگر ہر بار دھتکارا گیا، لیکن تم نے پتہ نہیں کیسے اسے سر پر بٹھانے کا سوچ لیا. ہما بھی ہو گیا آپ کا فوٹو سیشن، اس لیے پلیز اب باقی لوگوں کو بیٹھنے دیں. جاذب تو ذرا لحاظ نہیں کرتا تھا. فوراً اس کا بازو پکڑا اور اسٹیج سے نیچے اتار دیا. ہما تو فتح مند مسکراہٹ لیے حسنہ کے بگڑے تیور دیکھ رہی تھی. رخصتی تک وہ بھناتی رہی. دل کر رہا تھا کہ شہرام کا گریبان پکڑ کے پوچھے آخر یہ فریب اس سے کیوں دیا، کیوں کیا ایسا. چلو جی، ایک بی بی نے آ کے تینوں سمجھا دیتا، کچھ کہہ دیتا تھا تو وہ بی بی نے پیچھے لگ گئی اور پھٹے منہ تیرے. اس کے ساتھ جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پاپا کی وجہ سے اس نے سب برداشت ہی کرنا تھا. شہرام تو اتنا خوش تھا کہ حسنہ کا بس نہیں چلا تھا کہ اس خوبصورت لمبے چوڑے بندے کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لے، جو کسی بے بس لڑکی کو اپنی جھوٹی محبت میں پھانس کر لے آیا تھا. پورا کمرہ پھولوں کی دکان لگ رہا تھا، اور اس پر اس کا پھولوں جیسا وجود اس خوبصورت کمرے کی زینت بڑھا رہا تھا. صبیحہ بیگم نے تو اسے اتنا پیار کیا کہ وہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں ان کی محبت پر، لیکن ان کا بیٹا ایسا دھوکے باز نکلے کہ اسے رونا ہی آ جا رہا تھا. السلام علیکم. شوق سی بھاری آواز نے اس کی منفی سوچوں میں ارتعاش پیدا کیا. اندر تک اس کی کڑواہٹ گھل گئی تھی. جھٹکے سے وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی. شہرام نے حیرانگی سے اس کا یہ روپ دیکھا جس کے انداز میں کوئی خوشی نہیں تھی. سوری، وہ آفس کے لوگ تھے، ان سے باتوں میں لگ گیا. اس نے حسنہ کی کف کی اس پر معمول کیا. وہ دیر سے آنے پر احتجاج کر رہی تھی. مجھے تو حیران گیا شہرام حیدر، آپ اتنے فریبی نکلیں گے، کیا سوچ کے آپ نے مجھ سے شادی کی؟ آنکھیں اس کی قہر برساتی ہو رہی تھی. واٹ؟ وہ تو چکرا کے رہ گیا. اس کا شیرینی جیسا انداز بصارت یقین نہیں کر پا رہی تھی. کچھ گھنٹوں پہلے وہ اس کے پہلو میں بیٹھی شرمائی ہوئی تھی اور اب ایسی روکھی اور خونخوار ہو رہی تھی.
آپ نے کیا مجھے مزاج سمجھ رکھا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کے اس انداز کا؟ وہ بھی سر چراغ پا ہوا ایلو اپنے اپنے غصے بھی چنانے چترو چتری ہوندے رہنا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ نے مجھے بیوقوف آپ سمجھا ہے. شٹ اپ، آگے ایک لفظ نہیں بولنا، سمجھی؟ آپ میری محبت پاکیزہ ہے، میں اتنی سادی سوچ کا نہیں ہوں. ارے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو وہ انداز فریب ہے تو کبھی پرپوزل نہ بھیجتا. وہ تو پسینے پسینے ہو گیا. حسنہ رونے لگی. بے خبری میں اس کی محبت کا ہی خون ہوا تھا. وہ تو اس کے مضبوط کردار کی وجہ سے دل میں جگہ دے گئی تھی. اگر مجھے بھی پتا ہوتا کہ نہ میں کبھی ہاں نہ کرتی، لیکن صرف میں پاپا کی خاطر یہ رشتہ نبھاؤں گی. لیکن کان کھول کر سن لے شہرام حیدر، اگر آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی نا تو میں وہ غضبناک انداز میں وارننگ دیتی. شہرام کو اتنی مختلف لگ رہی تھی کہ وہ سکتے میں آ گیا. آخر اس کے کردار کو وہ کیوں نشانہ بنا رہی تھی؟ آخر کیا دیکھ لیا اس نے؟ کیا وہ اس سے اپنا پچھلا بدلہ لے رہی ہے؟ وہ ایک لفظ کہے بغیر دیری سے کمرے سے نکل گیا. حسنہ نے وہ فسوخیز رات رو رو کے گزار دی تھی. صبح وہ اٹھی تو کافی ڈسٹرب تھی. ہم اسے ناشتے کے لیے بلانے چلی آئی. شہرام رات سے اب تک بیڈ روم میں نہ آیا. اس نے لب کو چلتے ہوئے لائٹ اورنج کے سوٹ میں خود کو زبردستی سنوارا. سبھی ڈائننگ ٹیبل پر تھے. چچی جان بھی موجود تھی اپنی دونوں بیٹیوں سمیت. وہ گہری سوچ میں ڈوبی چیئر کھسکا کے اٹھی. شہرام کو اٹھانا تھا. وہ لاؤنج سے گزر کے ڈرائنگ روم میں جانے لگی مگر ہما اور شیشا کی آواز پر رک گئی. دیکھا کیسے دونوں کی زندگی میں نے رات خراب کروائی. ساری زندگی حسنہ شہرام کو غلط سمجھے گی. ہما نے زوردار ہنسی کے ساتھ کہا. حسنہ کی آنکھیں غم و غصے سے پھٹی گئیں. اب بھی اگر حسنہ بھابی نے شہرام بھائی سے کلیئر کر لیا تو شیزا کو یہ بھی خدشہ تھا. تم فکر ہی نہ کرو، شہرام کا کردار میں حسنہ کی نظر میں مزید خراب کروں گی. اگر وہ میرا نہیں ہو سکا تو حسنہ کا کیوں؟ ہما کے اندر اتنا زہر تھا کہ وہ حسنہ نے محسوس کر لیا، مگر اس وقت زبان کو بند کرنا ہی بہتر تھا اور اسے عقل مندی سے کام لینا تھا. شکر تھا کہ مزید معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی سے خبر ہوگی. وہ تیزی سے ہٹ کی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ ناک کرنے لگی. ہما کو شاید آواز آ گئی. وہ بھی سائے کی طرح چلی آئی. یہ شہرام کو ہوا کیا؟ رات کو ادھر ہی سو گیا. انداز طنزیہ تھا. یہ تو صبح آ کے لیٹے ہیں، پوری رات تو بیڈ روم میں ہی تھے. میں دیکھتی ہوں بلکہ اٹھاتی ہوں. حسنہ نے لہجے میں بھی شائشہ سے کچھ محبت کی آمیزش بھی سموئی تو ہما تو حیرت زدہ رہ گئی. سنیے اٹھیے نا، پوری رات میری خراب کر کے اور خود یہاں آ کے سو گئے. حسنہ اس کے سرہانے بیٹھی شہرام کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. ہما اس سے آگے دیکھا ہی نہ گیا. وہ تب کے ہٹی ہی گئی. حسنہ مسکرا دی. آپ شہرام تو اچھل گیا اپنے اتنے قریبی سے دیکھ کر جو سورج مسکراہٹ لیے سے دیکھ رہی تھی. سنو یہ تم اب کون سا فریب دینے کی مجھے کوشش کر رہی ہو؟ ویسے رات سے جلا بیٹھا تھا. جب زندگی ساتھ گزارنی ہے تو یہ فریب بھی کھانے پڑیں گے. شہرام حیدر ایک ایک لفظ پر زور دیتی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کئی لمحے سے وارفگی سے دیکھتا رہا. لیکن میں زندگی فریب کے سہارے نہیں گزارنا چاہتا. مہربانی کرتے آئندہ آپ نے مجھ سے اس انداز میں بات نہ کیجیے گا. کوشن دور اچھالتا وہ اپنا کرتا ٹھیک کرنے لگا. حسنہ بھی کھڑی ہوگی. ارے رکیے تو میری بات سنیے. دروازے کے بیچوں بیچ سے روک کے کھڑی ہوگی. شیزا اوپر سینے چڑھ رہی تھی. اس نے بھی یہ منظر دیکھا. بٹن تو لگا لے، لوگ کیا کہیں گے؟ شیزا کو کنکھیوں سے دیکھتی ترنگ بھرے انداز میں شہرام کے بٹن لگانے لگے. وہ تو اس کا رویہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ رات کی کسی بھی تلخ بات کا اس پر شائبہ تک نہ تھا. شہرام اس کے ہاتھ چھٹک کے چلا گیا. وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. رات بھی ولیمہ تھا. حسنہ کو پارلر بھی جانا تھا اور پاپا کے پاس بھی. شہرام تو سخت ناراض ہو گیا تھا. باندھا شہرام دا زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی مگر حسنہ کو اپنی یہ شادی کے بعد کی زندگی زیادہ اچھی لگ رہی تھی. سب اس کا خیال رکھتے تھے. اگر جلی بھنی رہتی تو چچی جان، ہما اور شیزا، لیکن چچا جان کا رویہ نارمل ہی تھا. حسنہ نے چچی جان اور ہما اور شیزا کو جتانے کے لیے گھر کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. وہ ہر چیز پر اپنا تصرف ظاہر کرتی بلا وجہ کہ چچی جان اور ہما کی مداخلت کو برداشت ہی نہیں کرتی تھی. وہ ان تینوں کے بناوٹی چہروں کو خوب پہچان گئی تھی. بھابھی میں تو آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں. چند دنوں میں گھریلو ذمہ داریاں سنبھال لی، کہاں امریکہ سے ہائر ایجوکیشن لے کر آئی ہیں؟ جاذب سے ستائشی انداز میں کہا. مسکرا دی. مجھے تو اپنے شہرام کی پسند پر فخر ہے. اس نے ایسی گنوں والی لڑکی پسند کی. شبیہہ بیگم تو ہر وقت شکر ادا کرتی رہتی. وہ خود کیا کم ہے، اتنا خیال رکھتے ہیں میرا. اس نے ہما کا جتایا جو نہ خود سے پہلو بدل کے رہ گئی. ایک تو اس کی چال ناکام ہو گئی تھی. اب میں ملازموں پر کچھ نہیں چھوڑا جائے گا. میں خود سارے رمضان کی شاپنگ کروں گی. آج تک ویسے حسنہ ہمارے گھر ایسا ہوا نہیں ہے کہ گھر کے مالک بازار کے چکر لگائیں. ہما نے اعتراض اٹھایا. دیکھیے ہما، یہ خالص میرے گھر کی ذمہ داری ہے، آپ کا گھر نہیں، کیونکہ چند دن کی آپ مہمان ہیں. حساب برابر تو وہ فوری نہیں کر دیتی تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہما کا تو پتنگے ہی لگ گئے. جاذب نے مسکراہٹ روک کے ان دونوں کی محاذرائی دیکھی. شبیہہ بیگم خود ایک لفظ نہیں بول رہی تھی. مطلب واضح آپ کا پرپوزل طے ہو گیا؟ شہرام مجھے بتا رہے تھے چچا جان کو نبیل احمد ہر طرح سے پسند آ گئے. وہ اس کے دماغ ٹھکانے لگانا تو خوب جان رہی تھی. نبیل احمد کی تیو ہی والا جدہ رشتہ رہتے ایسی حسنہ سے یا کوئی اور ہے؟ میری مرضی کے بغیر پورا ہانسی ہو گئی. دیکھیے میں آپ کی بھابھی ہوں، کوئی برا تو نہیں چاہوں گی آپ کا. جاذب کی تو ہنسی چھوٹ گئی. ہما نے اپنی اس بے وقتی پر ہراساں ہو کے آنکھوں میں اشک لے آئی. وہ مزید کیا کہتی، پیر پٹکتی ہوئی چلے گی. جاذب نے رکا ہوا کہکا فضا میں بکھیرا. حسنہ نے کشن اس کے سر پر دے مارا. واپس بھی آ سکتی ہیں. اسے خود ہنسی آ رہی تھی. واہ بھابھی واہ، کیا ٹکر کی آپ. ہمارے بھائی تو ان کے اداؤں کے جال میں نہ پھنسے، آپ نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا. شکر ہے کوئی تو نکلا ایسا. وہ تو خوشی کے ساتھ سر ہلانے لگا. امی آپ کو برا تو نہیں لگا میں ہما سے ایسے بول دیتی ہوں؟ حسنہ کو احساس بھی ہوتا تھا کہ کہیں انہیں برا نہ لگتا اور وہ اسے بھی پھر برا سمجھے.
لیکن حسنہ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ان کی نظروں میں بری نہ بنو، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اس بات کا میں بھی خیال رکھتی ہوں۔ حسنہ نے ویسے بھی انہیں ہما کی شادی والے دن کی ساری گفتگو بتا دی تھی، پھر انہوں نے حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ شہرام کبھی کسی سے منسوب نہیں رہا اور نہ ہی اس کا کردار ایسا ہے۔ امی جلدی سے آپ اپنے صاحبزادے سے کہی کہ ہما کی شادی عید کے بعد سیٹ کر دے، کیونکہ اس طرح ہما بھی ان کا خیال چھوڑ دیں گی۔ جازب آنکھیں گھما کے اس کی بات کی تائید کرنے لگا۔ صبیحہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ غالت سیاح فسادی گڈو کرو۔ وہ وارڈروب کھولے جانے کی تلاش کر رہی تھی۔ شہرام آفس جانے کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ آج ان دونوں کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ حسنہ اس گھر میں ایسے رچ بس گئی تھی جیسے صدیوں سے یہاں ہی رہتی ہو۔ رات کو 9 بجے تک تیار ہو جائے گا، میرے امپلائر کی شادی ہوئی ہے، آج اس کا ولیمہ ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگا۔ حسنہ نے چونک کے سر وارڈروب سے باہر نکالا۔ بلیک پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ میں وہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ جی اچھا ہو جاؤں گی، سعادت مندی سے وہ بولتی، اکثر شہرام کو الجھن میں ڈال دیتی کہ اس کے اس اپنائی تو لگاوٹ والے انداز کو کیا سمجھے، وہ جو ہر وقت مسکراتی بھی رہتی تھی اور اسے کبھی بھی روڈ انداز میں جواب نہیں دیتی تھی۔ سنیے، رمضان آنے والے ہیں، ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، کل میں خود جازب کے ساتھ لے کر کچن کی شاپنگ کروں گی۔ وہ بڑے مصروف انداز میں بول رہی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کو ترتیب دینے لگی۔ شہرام نے برش اٹھایا تو ساری چیزیں بکھر سی گئیں۔ کیوں، آپ کو گھر کے ملازموں پر کچھ شک ہے کہ وہ 16 سلف میں ڈنڈی مارتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی خود کچن وغیرہ کی شاپنگ کرتی تھی، اس نے برا مان کے کہا۔ کیوں، یہ سب بھی ادھر کر کے کیا اپنے پاپا کو خوش کرنا چاہتی ہیں؟ اس گھر کے لوگوں کو؟ دل تو پہلے حسنہ سے خائف تھا اور آج دل کھول کر طنز کر رہا تھا۔ مجھے خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبھی خوش ہیں مجھ سے، اگر ایک خوش نہیں ہے تو آپ کی چچی جان یا پھر ان کی صاحبزادی ہما۔ وہ بھی طاق کے حملے کرنے لگی۔ شہرام نے خفیف سا ہو گیا، لیکن جواب میں کچھ نہ بولا۔ سائڈ ٹیبل سے والیٹ اور اپنا موبائل اٹھانے جھک چکا تھا۔ میں چچی جان کو کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی ہما کو۔ آپ بھلے کچھ نہ کہیے، لیکن ہما کی جلدی شادی کی ڈیٹ فکس کروائیے، جتنی جلدی اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کے لیے اچھا ہے۔ تفکر زدہ لہجے میں بولتی شہرام کو حیرانگی کے جھٹکا ہی لگا گئی تھی کہ اسے اتنی فکر ہے، وہ بھی ہما کی، آخر کیوں؟ اچھی بات ہے، آپ سب کی فکر کرتی ہیں، لیکن ایک کی چھوڑ کر۔ لہجے میں سنجیدگی اور معنی کھیدی تھی۔ حسنہ نے لب بھینچ لیے، کیونکہ آفس جاتے وقت وہ کوئی بھی تلخ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ سارا دن وہ ڈسٹرب بھی رہے۔ رات کو شہرام ولیمے میں جانے کی وجہ سے جلدی گھر آ گئے۔ اتفاق سے سکندر احمد بھی آ گئے تو وہ ان کے ساتھ بزنس پر ہی گفتگو کرنے لگا۔ حسنہ کو گھر میں کاروباری باتیں سخت ناگوار گزرتی تھی۔ کیا ہے پاپا، آپ یہاں آ کر بھی اپنا آفس کھول لیتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ منہ بسوڑنے لگی، جبکہ شہرام کسی فائل کو چیک کرنے کے بعد اسے بند کر چکا تھا۔ سوری بیٹا، ضروری تھا۔ انہوں نے اپنی پھولوں سی نازک پیٹی کو اپنے شانے سے لگا لیا۔ کافی دیر تک سکندر احمد کی، پھر جنید احمد اور جازب سے محفل جمی رہی، مگر پھر شہرام اور حسنہ کو جانا تھا تو وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ حسنہ کو ہما کا جلانے کا ایک اور موقع مل گیا۔ وہ ٹی وی اور دیکھتی ہما کے پاس چلے، جبکہ شیزہ اپنی کسی فرینڈ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ماہم بھائی کارپٹ پر بیٹھی اپنے اسکول کا کام کر رہی تھی۔ ہما ذرا میرے بیڈ روم میں چلو، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس نے ہما کا ہاتھ پکڑا اور اسے سنے بغیر تیزی سے لاؤنج سے گزری اور سامنے زینہ عبور کرنے لگی۔ اس نے ہما کا آخر کیا کام ہے بتاؤ تو؟ ہما گرتی پڑتی چل رہی تھی۔ حسنہ نے اپنا بیڈ روم کھولا اور اندر لے آئی۔ شہرام بات لے کے اسی وقت نکلا تھا، بالوں کو تولے سے رگڑ رہا تھا۔ ہما جھجک کے رک سی گئی۔ دیکھو ہما، جلدی سے میرے ہینگر کیے ہوئے ڈریسز پہ پسند کر کے بتاؤ کہ آج ولیمے کے فنکشن پر کیا پہنوں، کیونکہ میرے میاں کو تو میں ہر ڈریس میں اچھی لگتی ہوں۔ حسنہ اتنی دیری سے بولی تھی، وارڈروب کھول چکی تھی کہ ہما کو تو تھی ہی حیران۔ شہرام کی تو حیرت سے پلکنے جھپکنا بھول گئی۔ اس نے کب کہا کہ وہ جو اتنے اعتماد سے پرجوش لہجے میں بول رہی تھی؟ یہ تو تم پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنی پسند سے پہن لو۔ ہما نے نظریں چرانے لگی، کیونکہ شہرام کے سامنے پول بھی کھلنے کا ڈر تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تم پر شہرام کو ہمیشہ ریڈ کلر اچھا لگتا ہے۔ حسنہ نے یہ بات اپنی طرف سے کہی تھی۔ کیا میں نے کہا تھا؟ ہما تو اچھل ہی گئی، جبکہ شہرام کے چتون تیکھے ہو گئے۔ وہ فہماشی نگاہوں سے ہما کو گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ارے یہ تو ان کی شادی سے پہلے کی بات ہے، تم شرماؤ نہیں۔ حسنہ نے پھر اس کا بازو پکڑا۔ ہما کو باہر کی جانب دوڑ لگانا چاہ رہی تھی، جبکہ غم و غصے سے شہرام کی پیشانی سلگنے لگی۔ حسنہ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تو برہم ہونے لگا۔ حسنہ کو جس سے کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے۔ پلیز ہما، تم سوٹ تو نکال دو۔ حسنہ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ چھٹک کر تیزی سے دھپ دھپ کرتی بھاگ لی تھی۔ شہرام نے غصے سے گلے میں سے تولیہ کھینچا، بیڈ پر ڈالا اور اس کے آگے تن کے کھڑا ہو گیا۔ حد ہوتی ہے کسی کی بے عزتی کرنے کی۔ میں نے کب کی؟ خواہ مخواہ مجھ پر گرم ہو رہی ہے۔ مسکراتی ہوئی اور اس کو مکمل چلانے کی کوشش میں تھی۔ شہرام نے اس کا بازو پکڑا اور وارڈروب سے لگا دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں ٹک دیے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے ہما پر ریڈ کلر پسند ہے؟ آواز کو ذرا نرم بنا لیا اور آنکھوں میں خمار اور ترنگ لیے سے کچھ مشکوک لگنے لگا۔ وہ ہما بتا رہی تھی۔ جھوٹ بولنا کتنا مشکل کام ہے، یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ صرف ریڈ کلر کا بتایا اس نے؟ مجھے تو وہ ہر روپ میں پسند تھی۔ درمیان میں تو آپ خواہ مخواہ آ گئے، کام تو آپ نے خراب کیا۔ شہرام نے بھی اسے تنگ کرنے کے بدلہ لینے کا نیا طریقہ نکالا۔ وہ ہک دھک تھی، حیران آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ شہرام نے تصدیق کر دی تھی۔
इस दिन वो इसके गुस्से की वजह से वलीमे भी ना गई बल्कि कमरे तक भी ना गई। गुस्सा इतना आ रहा था, यानी वो बेवकूफ़ वही बनी थी, हुमा गलत नहीं थी। और अम्मी भी लगता है लाइलमत थी। तभी वो अपनी हरमा नसीबी पर जितने अश्क बहाती कम थे। भाभी आपको भाई बुला रहे हैं। माँ इसे बुलाने आ गई जो ड्राइंग रूम में सोफ़े पर लेटी थी। 3 दिन से वो अपने कमरे में नहीं गई थी। क्या काम है? इन्हें कहो सो रही हूँ। वो करवट लेने लगी मगर दरवाजे की चौखट पर वो स्काई ब्लू कॉटन की कमीज शलवार में मलबूस इस्तादा था। माँ बेटा आप कमरे में जाओ। गंभीर आवाज़ पर हुस्ना तो उछल ही गई, फ़ौरन सीधी भी हो गई। माहम तो चली गई, वो अंदर आ चुका था। इसने नाराज़गी खफकी नाराज़गी हमस थी। ये अपना बेडरूम छोड़कर यहाँ क्यों सोने लगी है? इसने हुस्ना के मल के हुलिये को देखा जो 3 दिन से कॉटन के कपड़ों में मलबूस नजर आ रही थी। मुझे ऐसे शख्स के साथ इस बेडरूम में नहीं सोना जो सोचता किसी और को। फितरी हंस तो जलन नोट कर आई। मेरे सोचने से क्या होगा, शादी तो आपसे कर ली। चलिए अब उठिए, मज़ीद आप तमाशा बनवाएंगी। शराम को अपनी चची की खोजती तफ्तीशी अंदाज का बखूबी इल्म था। मेरा जो तमाशा बना रहे हैं मैं इस हुमा के सामने। वो हंसी होने लगी। भाई मेरा तो काम ही फ्लर्ट करना, लड़कियों को अपने जाल में फंसाना। हुमा नहीं फंसी तो आप फंस गई। वह तमस्कराना लबो लहजे में इससे गोया हुआ। हुस्ना को तो इस वक्त दिल ही खून के आंसू रो रहा था। पहले चलो ये इत्मीनान था कि शहराम खालिस इसे चाहता है, मगर ये तो खुशफहमी थी। वो जल्दी कुर्ती उठ के शहराम मुस्कुराहट रोके से आगे आने का इशारा करने लगा। शहराम तू किते ना अपने ही मजाक दे विच फस ना जावी। अरे हुमा, मैं और तुम कितनी होटलिंग करते थे ना। शहराम की निगाह हुमा पर पड़ी जो अपनी देर तक टीवी देखने की आदत की वजह से लाउंज में मौजूद थी। साथ ही वो ताईद भी चाह रहा था। नहीं शहराम तुम तो। वो तो शर्मिंदगी से निगाह नहीं उठा रही थी क्योंकि इसे लग रहा था कि हुस्ना ने शायद शहराम को इस दिन की सारी बात बता दी है जब भी वो तंज कर रहा है। आप यादें ताज़ा कीजिए, मुझे नींद आ रही है। वो चिलबिलाती हुई तेरी से थुप थुप करती सीढ़ियाँ चढ़ती की। शहराम ने मुस्कुराहट रोकी, फिर वो भी ऊपर चला गया। हुमा ने सबसे पहले टीवी ऑफ किया और सीधी निगार चच्ची के पास पहुंच गई। वो तो अभी अब्बू कमरे में नहीं थे, वो बात कर सकती थी। अम्मी मुझे डर लग रहा है शहराम और हुस्ना से। इसने फिर इन्हें तमाम बात बता दी। वो भी फिक्रमंद होगी। जो बची कुछ इज्जत है अम्मी वो तो हमारी रह जाए। प्लीज़ अब्बू से कहिए वो हम अपने वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं। एक तो कोई काम हुस्ना अपनी मर्ज़ी से करने ही नहीं देती। हुमा को अब अपने घर में शिफ्ट होने की लग गई। बंदा दे करतूत ही ना करे के बाद जो डर लग गए तो मुँह छुपाना पवे। मुझे लगता है हुस्ना ने शहराम को बता दिया। जब भी अम्मी वो हर बात में मुझे घसीटता है। वो हंसी होकर लभी कुचलने लगी। अच्छा तुम जाओ और फिक्र ना करो, करती हूँ मैं कुछ। इन्होंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और ख़ुद सोचों के जाल में उलझ के रह गई। एक तो ईद के फौरी बाद हुमा की शादी की डेट रखी गई थी। रमज़ान भी इसी हफ्ते में शुरू होने वाला था। नए घर में नए सिरे से शिफ्टिंग मसला लग रहा था। फिर यहाँ रहकर शहराम हुमा की शादी पर खर्चा वगैरह तो कर ही देगा, जबकि वो वहाँ जाके तो शायद हुस्ना कुछ करने ना दे। अभी तो हुमा की शादी की थोड़ी सी शॉपिंग हुई थी। निगार चची को बेटी की बात दिल को लगी। इन्होंने रमज़ान के पहले इशरे में अपनी शिफ्टिंग अपने घर में कर ली। चचा जान आपको ने लगता है हमारी मोहब्बतों में कमी महसूस की है जब भी आप यहाँ से जा रहे हैं। इस दिन शहराम तरावी पढ़ के घर आया तो जुनैद अहमद को लॉन्च में सबीहा बेगम से बातें करते देखा तो खुद भी वहीं आ गया। देखो शहराम बेटा ऐसी कोई बात नहीं, और फिर तुमने जिस तरह मेरा साथ दिया, मेरे डूबते हुए बिज़नेस को सहारा दिया, सारी ज़िंदगी में तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। और शहराम ने किडे किडे बिज़नेस डूबते बिज़नेस को सहारा देता है कि मैंने समझ नहीं आती। वो दिल की गहराइयों से इसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। हुस्ना सबके लिए चाय बना के लाई थी। बारी बारी से सबको कप थमाने लगी। चाचा जान आप ये क्या बात करते हैं? मैं आपका अपना बेटा हूँ, फिर मैं आपका सहारा नहीं बनता तो कौन बनता? इसने शर्मिंदा होकर इनके दोनों हाथ थामे। मेरी तो ये दुआ है कि जैसे तुम दूसरों के बर वक़्त काम आते हो, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद की तरफ से भी सुख मिले और बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हो। खुले दिल से इसको सराहते हुए दुआ देने लगे। हुस्ना के छैम्प के निगाह चुराई क्योंकि शहराम की निगाह जो इसकी निगाह से टकराई थी। इस वक्त निगार चची और हुमा शीज़ा भी खामोश बैठी हुई थी, इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। आप बस दुआ करते रहिएगा मेरे लिए। शहराम मुस्कुराया। चाचा जान मैंने हुमा की शादी का सारा इंतज़ाम कर दिया, होटल वगैरह भी बुक करवा लिए। जो थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो भी इस दौरान मुकम्मल कर लें आप सब। शहराम शॉपिंग तो बस कुछ ही रहती है, तकरीबन पूरी हो ही गई है। चाचा जान ने बताया क्योंकि रोज़ाना हुमा को ले जाती थी और हुमा दिल खोल कर शॉपिंग कर रही थी। हुमा तुम बिला झिझक मुझसे फरमाइश कर सकती हो। सुना तुमने? शहराम ने हुस्ना को जलाने के लिए इससे खासी लगावट भरी आवाज़ में कहा। वो शहराम सारी तैयारी तो मुकम्मल ही है। इसे सबके सामने शर्म भी आने लगी और फिर हुस्ना जिन नज़रों से घूर रही थी वो खुद को शर्मिंदगी और तासुफ में करता महसूस करने लगी। जाने कि वो इससे कुछ डरने भी लगी थी। वाह बड़ी गल है, हुमा बगरियाँ भी डर पईयां। चाचा जान एक बात कहूँ, अगर आपका इतराज़ ना हो तो? हुस्ना ने एकदम ही कहा। सभी अपने इसे सवालिया अंदाज में देखने लगे। शहराम अपने होंठों पर हाथ रखकर मुस्कुराहट रोके हुए था। आप हुमा को ये कहिए ये इन्हें भाई कहे और मुझे भाभी, रिश्ता तो बड़ा है ना। हैरत से शहराम की नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें फैल गई ऐसी गर्मतवक्का बात पर जो हुस्ना ने कही थी। बिल्कुल ठीक कह रही है हुस्ना बेटी, शहराम वैसे भी हुमा से 5 साल बड़ा है। हुमा तुम इसे शहराम भाई कहा करो, हुस्ना को भाभी, समझी? जुनैद अहमद ने झट तायद की। हुमा तो खिजल सी होने लगी। इस लम्हे शहराम को हुस्ना का अंदाज़ खालिस पीने वाला लग रहा था जो अपने मियाँ के मामले में खासी टची होती हैं। सुना तुमने? जुनैद अहमद ने इसे मुखातिब किया। वो सर हिला के रह के जाजिब ने खांसना शुरू कर दिया। शीज़ा को गुस्सा आने लगा। वो जैसे तमस्करी उड़ा रहा हो। कुछ लम्हों के लिए खामोशी होगी मगर इस खामोशी को सबीहा बेगम ने तोड़ा। ईद के दूसरे दिन तो निगार तुम हुमा को मायूं बिठा दो कि ना?
انہوں نے پوچھا نگار چچی گمسم سی بیٹھی تھی. ایک تو اس گھر میں ان کی بیٹی کی شادی نہ ہو سکی, دوسری بات وہ اس گھر سے جا رہی تھی. جی بھابھی یہی سوچا, وہ اتنا ہی بولی. حسنہ پتہ مندی سے مسکراتی وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ اس نے خاصی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے شوہر کو ہما سے بچا لیا تھا. وہ بس شہرام کی خبر لینی تھی کیسے وہ ہما پر فریفتہ ہونے لگا تھا. تینوں ساڑی رہا شہرام بھی. رمضان ایسے باتوں میں گزر رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. افطار کے وقت ایک رونق ہوتی. اکثر چچا جان کی فیملی کو بھی حسنہ افطار پر بلا لیتی. پھر وہ سب کے میزبانی کے بھی پرائز ادا کرتی تھی. شہرام کو اس کی ملن ساری بہت بھائی تھی. وہ اس گھر کے ہر فرد کو یہ اہمیت دیتی تھی, لیکن شہرام کو جانے کو ایسا لگتا ہے وہ اسے اہمیت نہیں دیتی ہے. اس دن 18واں روزہ تو شہرام کو جیسے ضدی ہوگی کہ اس کے اٹھائے بغیر بالکل نہیں اٹھے گا. بھابھی ٹائم دیکھیے کتنا رہ گیا, بھائی کو آج روزہ نہیں رکھیں گے؟ جاذب کو بھی تشویش ہوئی. ڈائننگ ہال میں لگی کلاک پر نگاہ ڈالی تو آدھا گھنٹہ ہی تھا. جاؤ حسنہ اسے تم جا کے اٹھاؤ. اب میں تو آج تک اسے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, وہ بھی رمضان میں ضرورت نہیں پڑی. روز تو اٹھ کر آ رہا تھا, آج کیا وجہ سے جو اٹھ نہیں رہا؟ صبیحہ بیگم ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی. سحری میں وہ اور حسنہ ہی بناتی تھی. ملازمت دوپہر کے وقت آتی تھی تو شام کا کام بھی اس سے کرواتی تھی. حسنہ تفکر زدہ سی اپنے بیڈ روم میں چلی ہے. شہرام کروٹ لی ابھی سو رہا تھا. لائٹ آن کی اور اس کی چوڑی پشت کو بغور دیکھا. شہرام کو محسوس ہو گیا وہ آگے وہ کب سے جاگ رہا تھا. سنیے مسٹر, اٹھ جائیے, آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم ہے. وہ شہرام کے سہانے کھڑی تھی. وہ ہمس آنکھیں بند کیے ہوئے تھا. ارے بھائی اٹھیے نا, وہ تیز آواز میں بولی. یار ہما کیا کرتی ہو, کتنی بار کہا ہے آہستہ بولا کرو, میری نیند خراب ہوتی ہے. وہ ایسے ایکٹنگ کرنے لگا کہ وہ سوتے میں بڑبڑایا. حسنہ کو تو غصے کے مارے برا حال ہونے لگا. دانت پیسے اور مڑنے لگی, مگر شہرام نے اس کی کلائی پکڑ لی. دیکھو ہما ناراض نہیں ہو. وہ آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا. مسٹر شہرام ہے تو چھوڑیے میرا ہاتھ, یہ میں ہوں آپ کی بیوی حسنہ شہرام, آپ کی ہما نہیں. جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا. شہرام ہڑبڑا کے اٹھنے کی اداکاری بھی خوب کر رہا تھا. حسنہ کے اس لمحے رونے والی صورت ہو گئی. کیا مطلب ہے, ہما کا کیوں ذکر کرتی رہتی ہیں آپ, اس کا کیوں بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ آپ کے منہ سے نکلی آپ کی بات دور تک جا سکتی ہے, کچھ تو خیال کریں, اس کی شادی ہونے والی ہے. وہ الٹا اسے سنانے لگا جبکہ وہ خونخوار نگاہوں سے گھورتی ایک بھوکی شیرنی لگ رہی تھی. گلابی کپڑوں میں اس کی رنگت غصے سے لال بھبوکا ہو رہی تھی. میں ذکر کرتی ہوں یا آپ ابھی سوتے میں آپ ہما کو پکار رہے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہارے ہوتے ہوئے اسے پکاروں. اب تو وہ کسی اور کی ہو رہی ہے. ابھی ہوئی تو نہیں ہے نا, اسلام میں ویسے بھی 4 کی گنجائش ہے, بنا لے اپنا اسے اور شوق پورا کر لیجئے. آواز پھر آنے لگی. اوہ آپ کو جیلسی ہوئی ہے لگتا ہے. وہ کمبل دور پھینک کے اٹھا. سحری کا وقت بھی گزر رہا تھا. اسے جلانے تو پانے کا سلسلہ موقوف کیا. جیلسی ہوگی آپ کو, مجھے کیوں ہوگی؟ سن لے کان کھول کے, اگر میں نے اب آپ کے منہ سے ہما کا نام سنا, یہ یاد رکھیے گا جان سے مار دوں گی آپ کو. دھونس و رونت بھرے انداز میں حیرانگی مبتلا شہرام کا گریبان اپنے نازک ہاتھوں سے پکڑے. کتنی پر اعتماد سی لگی وارننگ دیتی. سوچ رہا ہوں کہ چچا جان سے کہہ کر میں ہما کا اور اپنا. ابھی جملہ اس نے پورا بھی نہیں کیا تھا کہ حسنہ اسے دھکیل کر دیری سے کمرے سے نکل گئی. رونا تو نہیں, غصہ آنے لگا. وہ بھی نیچے آ گیا سحری کرنے کے لیے. آپ جیسا جھوٹا دھوکے باز شخص میں نے نہیں دیکھا. وہ دانت پیسنے لگی. شہرام اطمینان سے بیٹھا کھاتا رہا. وہ پیچو تھاپ کھا رہی تھی. اینا نے چھترو چھتری ہوندے رہنا ناول دے وچ. اس نے خود کو نارملی رکھا تھا. شہرام کے سامنے خود کو مضبوطی ظاہر کرتی تھی. تیسرا عشرہ گزر رہا تھا. پاپا نے سب کو افطار پر بلا لیا. وہ 2 دن رہنے کے لیے چلی گئی. بیٹا تمہاری سسرال میں پہلی عید ہے, اس لیے دیکھو تمہاری ماں تو ہے نہیں, تو تم اپنی پسند سے اپنی اور شہرام کی شاپنگ کر لینا. سکندر احمد نے رخصت ہوتے وقت اس کے ہاتھ میں پیسوں کا لفافہ دیا. بھائی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسنہ ہماری بیٹی ہے, میں نے اس کی پہلے ساری شاپنگ کروا دی. یہ کیا تکلف کر رہے ہیں؟ صبیحہ بیگم شرمندہ سی ہونے لگی. صبیحہ بہن, حسنہ میری بیٹی, آج جو کچھ ہے اسی کا ہے. پھر شہرام جیسے داماد وہ خود کچھ کرنے نہیں دیتا. وہ جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا, کیونکہ اتنے اچھے گھرانے میں ان کی بیٹی بیاہی گئی تھی. اور ایسا خوش اخلاق خوددار داماد جو لوگ تو خواہش ہی کرتے ہیں, یہ شاید ان کی کوئی نیکی تھی جو اچھے لوگوں میں ان کی بیٹی تھی. انکل میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے, آپ دعا کرتے رہا کیجیے ہم سب کے لیے. شہرام نے محبت و خلوص سے ان سے کہا. وہ مسکرا دیے. انکل آپ یہ بھی دعا کیجیے کہ میں جلدی چاچو بن جاؤں. جاذب کی زبان پر کب سے کھجلی ہو رہی تھی. وہ بولے بغیر رہ ہی نہ سکا. حسنہ کا شرم سے سر جھک گیا. شہرام مسکرا دی. خدا وہ دن بھی لائے گا. انہوں نے جھٹکا. تیرے بھرا بھرجائی دا تے کوئی ارادہ نہیں, انہوں نے چھترو چھتری ہون تو فرصت مل جاوے. چلیے بھائی مجھے نیند آ رہی ہے. ماں جمائیاں روکتی ہوئی بولی. صبح اسکول بھی جانا ہوتا تھا. شہرام نے اس کے سر پر چپت لگائی. وہ پھر ان سے اجازت لے کے آ گئے. گھر آتے شہرام نے ٹی وی لاؤنج میں آ کے ٹی وی آن کر لیا. جاذب تمہاری یونیورسٹی میں یہ لاسٹ ایئر ہے نا؟ حسنہ کو یکدم ہی خیال آیا تو وہ روک کر پوچھنے لگی جو لاؤنج میں جا رہا تھا. جی ہاں, اس نے سرسری سا بتایا. امی چچا جان کی شیزہ کیسی ہے؟ وہ لاؤنج میں صبیحہ بیگم کے پاس آ کے بیٹھ گئی. جبکہ جاذب تو اچھل گیا اور شہرام کو کچھ جیسے سمجھنا ہے. کیوں, وہ کیا بیمار ہے؟ جاذب نے لقمہ دیا. امی ہم چچا جان سے جاذب کے لیے بات کریں شیزہ کی. جی بھابھی کیا ہو گیا آپ کو, یہ اچانک میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ وہ تو حواس پاختہ سے دہائی دینے لگا جبکہ حسنہ سنجیدہ تھی. شیزہ اچھی ہے, بس مزاج کی تنک ہے. ارے امی شادی سے پہلے سبھی ایسی ہوتی ہیں. حسنہ باقاعدہ شیزہ کی حمایت میں بولی. جیسے آپ تھی. شہرام نے برجستہ ہی کہا اور وہ لب بھیج کے رہ گئی. آپ بھی کم نہیں تھے, بلکہ ہیں. وہ بھی دوبے دوب ہو گئی. شہرام کو ہنسی آنے لگی. بھابھی بھائی تو مذاق میں کہہ رہے ہیں.
जाजिब ने झट हमायती ली। तुम चुप करो चमचे, इसने डांट दिया। वो मुस्कुराने लगा। देखिए अम्मी, शीज़ा हमारे जाजिब के साथ सूट करेगी। फिर चची जान को ऐसा लगता है कि मैंने इस घर में आके इनकी अहमियत ख़त्म कर दी। वो सर झुकाए बोल रही थी। भाभी शीज़ा से तो पूछ ली कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। जाजिब चुपके चुपके इसे चाहता ही था, लेकिन अपनी पसंद का इजहार इसने अभी तक नहीं किया था, या फिर हुस्ना भांप गई थी। चल लो जी, और इतने अंदर खाते अभी चक्कर चल रहा है। ये हम पूछ लेंगे, तुम फिक्र ना करो। इसने जाजिब को मुतमईन किया। हुस्ना, आपसे चची जान ने कुछ कहा क्या? आप इनसे इतनी खाइफ हो रही हैं? मुझे एहसास है, और फिर मेरा मकसद इनकी अहमियत ख़त्म करना नहीं, बल्कि इन्हें यह बताना है कि ज़बरदस्ती हम किसी पर मुसल्लत नहीं हो सकते। शराम से आहिस्ता लहजे में वो गोया हुई। अभी तो रमज़ान आया था और अभी ईद आ गई। सुबह से इतने काम थे कि सबिहा बेगम और हुस्ना लगी हुई थी। कब से वो कह रही थी तैयार हो जाए, लेकिन वो बहाने बनाई जा रही थी। ईद की नमाज़ भी शराम पढ़ के आ गया। वो किचन में रही। चचा जान और चची जान ने सबको दोपहर लंच पर बुला लिया, और फिर रात को डिनर पर सिकंदर अहमद ने इन्वाइट किया था। हुस्ना माहम और सबिहा बेगम के साथ पहले से वो चचा जान के घर चली गई। एक बार भी शहराम से सामना ना हुआ। अरे भाई हुमा, तुम तो किचन में लगी हुई हो, कल तुम्हारे माइयों बैठना है। हुस्ना ने ब्लू जॉर्जेट के कपड़ों में मलबूस हुमा को ज़बरदस्ती किचन से निकाला। वो हुस्ना के इस अपनायत भरे अंदाज पर शर्मिंदा ही होगी। एक तो वो हुस्ना को बुरा ही समझती थी, फिर आज तो इसने जाजिब का रिश्ता शीज़ा के लिए दिया था। वो और ही शर्मिंदगी से गड़ गई। क्या क्या ना कह चुकी थी वो इसे, लेकिन इसने जवाब में कभी मिसबिहेव नहीं किया। अरे हुमा, तुम तो रोने लगी। अरे लड़की, ईद है आज, और आज के दिन रोते नहीं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और रूठों को मनाते हैं। हुस्ना ने प्यार भरे लहजे में कहते हुए अफसुर्दा और मगमूम सी हुमा के गिरद हसार किया। हुस्ना, आई एम सॉरी। वो सर झुकाए माफ़ी मांगती शर्मिंदा सी लगी। किस लिए भाई? इसने मुस्कुरा के हुमा के सर से हाथ थामे वो दोनों किचन में खड़ी थी खाना लगवाने। वो इधर ही आके हुमा की मदद करते कि हुस्ना, तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मेरा और शहराम का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि तुम अपने दिल को साफ़ कर लो। शहराम ने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। वो तो अम्मी शुरू से मेरे दिमाग में बिठाती आई थी कि मुझे इस घर की बहू बनना है। वो बोल रही थी। हुस्ना खामोशी सुन रही थी कि कितना इसका दिल उदास था शहराम की वजह से। जो इसका दिल दुखा रहा था, वो मनफी भी सोचने लगी थी। मोहब्बत पर कब किसी का इख्तियार है, और ये ज़बरदस्ती भी हासिल नहीं की जाती। शहराम ने मुझसे ही तुमसे पहली और आखिरी मोहब्बत की है। वो इसे मजबूत लहजे के साथ यकीन दिला के इसकी सारी गलतफहमी दूर करने लगी। वो जो कुछ भी मैंने कहा वो झूठ था। मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम शहराम से बदजन ना होना, वो बहुत सादा। मैं तो हैरान हूँ कि तुमसे जज्बों का इज़हार किस तरह किया होगा। वो हैरानगी भी ज़ाहिर करने लगी। अभी तक किया ही कब है? वो सोच के रह गई मगर बोली नहीं। तुम बेफिक्र हो, मैं इनसे कोई बदजन नहीं हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लहजे में तफक्र और एक गरूरी छलकता लगा कि किसी ने इसे सच्चे जज्बों से चाहा था। क्या बात है अभी, आज की तारीख में खाना लगेगा या नहीं? शीज़ा गुलाबी सूट में खिली गिरी सी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों चौंक के काम में लगी। मुस्तकबिल की देवरानी साहिबा, आप भी ज़रा काम करवा लें। उसने शरारत से कहा। शीज़ा झहम की। अभी कुछ देर पहले सबकी मौजूदगी में सबिहा बेगम ने से मंगनी की अंगूठी पहनाई थी। जाजिब ने अलग छेड़ के नाक में दम किया हुआ था। प्लीज़ भाभी, वो मसनू खफकी दिखाने लगी। भाभी, भाई को बहुत भूख लगी है, कह रहे हैं कि सुबह नमाज़ पढ़ने भी वो खाली पेट गए थे, कुछ तो ख्याल करें। माम भी जदीद स्टाइलिश से काशनी सूट में उछलती हुई आई। हुमा और हुस्ना ने जल्दी जल्दी खाना लगा दिया। शहराम ने देखा हुस्ना पैरेट ग्रीन शिफॉन के कपड़ों में सितारों से फुल दुपट्टा और कमीज़ में सजी हुई सीधे दिल में उतर रही थी। अभी तक दोनों ने ईद मुबारक भी तो नहीं कहा था। वो चेयर खिसका के बैठ गए। चचा जान, मैं तो कल से आ जाऊँगी रहने। माम को तो ज़्यादा खुशी हो रही थी। हुमा की शादी की रात को हुमा को ससुराल वालों को भी आना था। इनका भी खाने वगैरह का काफ़ी कुछ निगार चची ने इत्माम किया हुआ था। तुम तो आज से ही रुक जाओ, शीज़ा ने कहा। और मैं कब से रुकूँ? जाजिब ने भी मानी खेरी से आंखें घुमाई। वो तो झैम गई। ईद की रात को पापा के घर से इतनी लेट आए थे कि सभी रात के तक सोए थे। फिर सुबह सबकी देर से आंख खुली। हुस्ना शहराम के उठने से पहले माहम को लेकर चचा जान के यहाँ चली गई, क्योंकि हुमा को माइयों बिठाना था। फिर मेहंदी भी आज ही आनी थी। काम भी बहुत थे। दोपहर के बाद शहराम उठा। वो समझ रहा था हुस्ना जानबूझ के इससे बच रही है। जब भी ना कल रात बात की और ना ही सुबह वो मिली। लंच के बाद वो भी चचा जान के घर आ गया। मेहंदी वगैरह का इंतज़ाम लॉन में किया गया था। पूरा लॉन सजा हुआ था। शहराम तफसीली जायज़ा लेने लगा। फिर अंदर आया तो चची जान के मैके से भी लोग आए हुए थे। एक रौनक ही लगी हुई थी। शहराम की मतलाशी निगाहें से ढूंढ रही थी। अचानक ही वो येलो नेट के सितारे मोती से भरे सूट में लाइट से मेकअप में ज्वेलरी में इतनी दिलकश लग रही थी। वो महबूब ज़रा रह गया। प्लीज़ आप चंद लम्हे मुझे भी देंगी? अपनी मसरूफियत में से आंखों में शोखी रुमानी के ज़िले वो गोया वो हाल कमरे में बैठी हुमा की चीज़ें पैक कर रही थी। अभी मुझे काफ़ी काम है, हुमा के कपड़े प्रेस करने हैं। खफकी दिखाने लगी। कल से शहराम ने इसे मुखातिब तक न किया था। ऐसी रुकी भी कि गुजर रही थी। रोना आने लगा। बात में कर लेना, उठो चलो मेरे साथ। एकदम ही तेज़ लहजे में बोला। इसका बाजू पकड़ा और कॉरिडोर से निकलता चला गया। लॉन में मौजूद जाजिब और शीज़ा ने हैरानगी से मंजर देखा। शीज़ा, चची जान को बता देना मैं 3-4 घंटे में आ जाऊँगा। हुस्ना को डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बिठाया तो बौखलाहट का शिकार थी कि आखिर 3-4 घंटे क्यों कह रहा है? ये 3-4 घंटे क्यों कहाँ जा रहे हैं? इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। शहराम होठा पर मानी खेज और शरारती मुस्कुराहट लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो कुछ ना बोला। हंसना झंझलाहट का शिकार हो गई। थोड़ी देर में इसने अपने बंगले के अंदर गाड़ी रोकी तो वो चौंक गई। इधर क्यों लाए? रोहांसी हो गई। वो रोहांसी होने लगी मगर शहराम सुन ही नहीं रहा था। गाड़ी से निकला
نکالا، ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور اندر لیا۔ اس وقت گھر میں ملازموں کے علاوہ کوئی نہ تھا، سارے اجتزان کی طرف تھے۔ ہاں تو بولیے مسز شہرام حیدر، اتنی دور دور کیوں؟ اچانک یہ ہاتھ گھسیٹ کے اسے اپنے حصار میں لے لیا وہ، اور اچانک افتاد پر بوکھلا سی گئی۔ اتنی ناراضگی کہ میرا سامنا کرنا تک گوارا نہیں۔ وہ تو اپنے والہانہ پیار کے لمس سے اشنا کرانے لگا۔ حسنہ پہ تو شادی مرگ طاری ہونے لگا، یعنی شہرام کو اس کی پرواہ تھی، جبھی تو اسے منانے لے آیا تھا۔ ارے جانم، آپ کو شروع سے ہم نے چاہا اور آخری سانس تک آپ کو ہی چاہیں گے۔ آپ ہمارے 10-12 بچوں کی والدہ محترمہ کیوں نہ بن جائیں؟ کیا 10-12؟ حسنہ کو تو کرنٹ ہی لگ گیا، اس سے ایسے دور ہوئی کہ وہ بھی اچھل گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کم ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ پلیز۔ شرما کے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور شہرام نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں سے سمیٹ لیا کہ وہ بالکل اس میں سما گئی۔ پتہ ہے میری پہلی عید آپ کے ساتھ تھی، آپ نے خراب کروائی ہے، دوسرا شکوہ کیا۔ پھر کیا ارادہ؟ ہما کی مہندی کو چھوڑو، 3-4 گھنٹے تو ہیں ہی، عید ابھی گزری کب ہے؟ بلکہ ہماری تو اب شروع ہوئی ہے، کیوں نہ منا لیں؟ آنکھوں میں شوخیاں مانی خیزی لیے اس کے رخسار پر اپنا لمس چھوڑ کے اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ سچ سچ بتائیے، آپ ہما کو پسند کرتے ہیں؟ دل تو ابھی صاف ہوا ہی کب تھا؟ یار میں نے کبھی نہیں کیا اسے پسند، وہ تو میں اس دن چونکا جب تم ہما کو کمرے میں لائی تھی تو کچھ ڈرامہ کر لیا میں نے۔ پھر ایک دن امی نے مجھے وہ بات بھی بتا دی، ہما نے شادی والے دن تم سے الٹی سیدھی بات کی تھی، وہ بتانے لگا۔ آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ حیران رہ گئی۔ پھر ہی تو میں سمجھا کہ حسنہ محترمہ اچانک کی شادی کی رات اتنی بیگانہ کیوں ہو گئی تھی۔ پھر میں نے عقل مندی دکھائی، کیونکہ چچی جان کا اس گھر سے جانا ہی بہتر تھا، اس لیے تمہاری کسی بات پہ میں کچھ نہ بولا، کیونکہ ہما کے لیے بھی یہی بہتر تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ میری زندگی پر بھی اثر پڑتا اور وہ بھی کبھی شادی کے لیے راضی نہ ہوتی۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے وارفتگی سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ بولتا، کتنا منفرد لگ رہا تھا۔ اچھا بس اب مجھے چھوڑ کے آئیے، اتنے کام پڑے ہیں۔ وہ شہرام کی شوخی سے کچھ گھبرائی بھی، کیونکہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس لمحے بہت ہی شرم آ رہی تھی کہ تیری سے بھاگ رہی ہے، عید سے اس کی امید کا پیغام دے گی تھی، کتنی انوکھی عید تھی کہ سارا غبار بھی لے گئی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اور پہلے آپ کو اس کا ناول کا نام بتاؤں تو جی، جیسا کہ لاسٹ سین میں آپ کو پتہ چلا، ناول کا نام ہے عید دے گئی میت، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ۔ شازیہ مصطفیٰ کا یہ ناول ہے اور یہ عید اسپیشل ناول تھا۔ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کیجیے گا اور آئیں پہلے کوئکلی ذرا نظر مار لیں کن کن کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جی کمنٹ ہے ملک صبا کا۔ جی تو آپ کو یہ والا ناول پسند آیا؟ ایم گلیڈ۔ اچھا، مجھے بھی ویسے فریحہ کا کریکٹر سب سے زیادہ اچھا لگا اور باقی اوورآل ناول بھی اچھا تھا، آپ کا ریویو بھی بڑا اچھا ہے اور ویری گڈ کہ آپ نے بہت انجوائے کیا کل۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے شاز عباسی، وعلیکم السلام۔ یار آب حیات جو ناول ہے نا، وہ انشاءاللہ اپلوڈ ضرور کروں گی، لیکن اب بھی نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب میں بالکل فری ہو جاؤں گی نا تو تب کروں گی، کیونکہ میں نے اس کو ڈبل ناول کے طور پہ، مطلب ایز اے سیکنڈ ناول کے طور پہ اپلوڈ کرنا ہے کہ جو روزانہ روٹین میں ناول چل رہا ہے وہ چلے گا، اور ساتھ میں اس کو پہلے ریکارڈ کر کے رکھ لوں گی تاکہ یہ بلا تعطل آپ کو ملتا رہے۔ وہ کہتے ہیں نا بجلی کی بلا تعطل فراہمی، ویسے آپ کو ملتا رہے۔ جلدی سے باقی کمنٹس بھی دیکھ لیں، کیونکہ میں نے نا یہ 1 گھنٹے میں ویڈیو ختم کرنی ہے۔ وعلیکم السلام ابانا ارلین، عید مبارک یوٹیوب، خیر مبارک، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اس کے بعد نیاب رضوان کا، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جی آج کا شعر، سنا آپ کی مسکراہٹ پر ہر کوئی مرتا ہے، سنا آپ کی مسکراہٹ پر ہر کوئی مرتا ہے، ذرا ٹائم نکال کر آنا، چوہا مروانا ہے۔ چلو جی، ہوں ایڈے بھی ویلے نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ جب اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو بڑا ٹریجک سین تھا، اور آپ کا بھائی نیاب سا نام ہے، آپ تو نیاب لوگ تو پھر کم ہوتے ہیں نا۔ اور آئس کریم کھانی ہے؟ آ جائیں، آپ کے لیے آئس کریم میں بہت ہیں۔ باقی سو کے گزرا نہیں بہن، میرا تو دونوں دن بہت بیزی گزرے ہیں اور الحمدللہ آئی ایم ناؤ امیر، مجھے عیدی مل گئی ہے اور کچھ میری ایک عیدی میری پینڈنگ ہے، وہ مجھے ملے گی ذرا تھوڑے دنوں تک۔ بائے بائے۔ شاہزیب فرید، خیر مبارک۔ طیبہ، وعلیکم السلام، آمین، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لانگ ناول کے ویٹ میں، دیکھتے ہیں لانگ ناول کب شروع ہوتا ہے۔ اسما عدیل، سو سویٹ ناول۔ نیاب رضوان، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ سمیرہ ارشد، خیر مبارک۔ نیاب رضوان کا ایک اور کمنٹ ہے، یہ وہ پچھلی ایپیسوڈ پہ ہے شاید، لاسٹ ایپیسوڈ پہ۔ خیر مبارک، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک۔ جی آج کے لفظوں میں اتنا زہر کہاں سے لاتے ہو؟ لفظوں میں اتنا زہر کہاں سے لاتے ہو؟ لگتا ہے سانپ فرائی کر کے کھاتے ہو۔ ابھی میں آپ کو کچھ کہنے لگی تھی۔ ہاں جی، اس کے نک نیم مجھے بھی بڑا پسند تھا، دلبر سائیں۔ باقی وہ نے پی ایچ ڈی تو بھی کوئی پوسٹ ڈاک کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، آپ کا تکا صحیح تھا، نگینی عروج کی بہن نکلی۔ ہاں جی، مختوم شاہ کا واقعی پازیٹیو کریکٹر تھا۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، گیسٹ آئے ہوں تو پھر تو فرصت ہی نہیں مل لی۔ بائے بائے۔ خدیجہ نجیب حیدر، خیر مبارک۔ آہو حسن ساجد، میری بھی یہی رائے تھی کہ ایک نے محبت کر لی تھی، ایک کٹ سی۔ خیر مبارک آپ کو۔ علی عیسیٰ جی، خیر مبارک۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارے کمنٹس بھی اختتام کو پہنچے، ایپیسوڈ بھی، ناول بھی اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو عید اسپیشل ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، پچھلا ناول بھی نہ سننا بھولیں۔ اللہ حافظ۔